Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 11 of the novel Aahe Neem Kash by Asiya Reis. So let's start it. मुझे नाम भूल गया था राइटर का। हम उस्मान को आपका असल चेहरा दिखा के दुखी नहीं करना चाहते, मगर अब से आप याद रखिए कि हमने वो देख लिया है। अनायत जहाँ अव्वलीन झटके से संभल गई थी, वो अब तनफ्फुर और तनतने से अदन को देख रही थी। पसपाई या दाव उल्टा पड़ने की झुंझुलाहट चेहरे से गायब थी। एक शुक्रिया तो आपका बनता है कि कल आपकी बातों ने हमें बदल दिया। आपने हमें एहसास दिलाया कि उस्मान की हमारे लिए फीलिंग्स इस कदर स्ट्रॉन्ग और गहरी हैं कि आप उन्हें चोट पहुंचाकर उस्मान को उम्र भर के लिए मायूसी और दुख देना चाहती हैं। हमने सोचा ऐसी शदीद मोहब्बत, नारसाई और जुदाई से बचने की खातिर तो बहुत कुछ कर सकती है। हम जैसे महबूब उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा को खोने का डर ही तो मोहिब को गुलाम बना देता है। वो मुस्कुराईं और अनायत जहाँ का दिल किया उनका मुंह नोच लें। आप तसल्ली रखें, ना हम कहीं जा रहे हैं ना उस्मान। आपने हमारे अंदर उस्मान की आपसे हिफाजत का जज्बा जगा दिया है। हम वो दीवार हैं जिसे गिराए बिना आप उस्मान तक नहीं पहुंच सकेंगी। आज के इंटरव्यू के बाद आप भूल जाएं कि इस बात को इस्तेमाल कर सकेंगी। उनकी बरसों की मनसूबाबंदी पल भर में बेकार हो गई थी। उनके मुताबिक अदन एक जज्बाती मोहब्बत में अकल ताक पे रख के दिल से सोचने वाली औरत थी। ताहम आज अदन मोहब्बत में अकल और दिल ही नहीं, छल कपट भी इस्तेमाल कर गई थी। वो जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है कि अमली तफसीर बन के उनके मुकाबले आई थी। हम मोहब्बत में शायद बुज़दिल थे, मगर आपकी प्लानिंग की वजह से हमें उस्मान मिले हैं और उनकी हमराही के साथ ही उन्हें हमेशा साथ रखने का हिर्स और लालच भी। और आप बेहतर जानती हैं कि मनफी जज्बे असूल और अखलाक नहीं देखते। बहरहाल उन्होंने रुक के ज़रा सर झुकाया। हमें उस्मान देने के लिए शुक्रिया। इस दफ़ा अदन ने दिल जलाने वाले तबस्सुम के साथ अंग्रेज़ी में कहा। अनायत जहाँ का चेहरा ज़ब्ते गैज़ से सुर्ख था। अदन दरवाजे की जानिब मुड़ी, फिर कुछ याद आने पर पलट कर अनायत जहाँ के मुकाबिल आन रुकी और फ़ोन रोशन किया। आप मज़ीद हेडलाइंस जैसा तकल्लुफ़ ना कीजिएगा। उन्होंने स्क्रीन अनायत जहाँ के सामने की। वो रोमा और ऋषि की उसी शिप वाली तस्वीर थी। हम भी थोड़ा सा सीख चुके हैं। हिट एंड रन के बाद इस फैमिली से स्कॉलरशिप, चंद एक न्यूज़ स्लाइड्स हम भी बना सकते हैं। वो मुस्कुराईं और फ़ोन बंद करके कमरे से बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद होते ही अनायत जहाँ का चेहरा बदल गया। जुनूनी अंदाज में आगे झुक के उन्होंने दोनों हाथ से मेज़ का सारा सामान एक तरफ धकेला। गुलदान, लैपटॉप, मग, किसी के गिरने की आवाज़ नहीं आई कि नीचे दबीज़ कालीन था। वो ना भी होता तो उनके गिरने और टूटने की आवाज़ें अनायत जहाँ की चीख में दब ही जानी थीं। वो पलटी और निगाह सोफे पर रखे रिमोट पर पड़ी। उन्होंने वो उठा के पूरी कुव्वत से सामने दे मारा, जो दीवार से टकरा के चकनाचूर हो गया। नाकामी के साथ अदन के बदले तेवर ने उन्हें हैरान ही नहीं पागल कर दिया था। वो सारी दुनिया तहस नहस कर देना चाहती थी, मगर फिलफोर कमरा ही दायरा इख्तियार में था, सो उसका नक्शा बदलता गया। गुज़िश्ता दिन मीर उस्मान के पैगाम के बाद अदन ने उन्हें लिखा कि आप कोठी ख़याबान ना आएँ, हम आपसे स्प्रिंग विलेज में मिलते हैं। ओके। मीर उस्मान ने कुछ तवक्कुफ़ के बाद जवाब दिया था। उन्हें अनायत जहाँ की बात कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। इतने बरस सियासत और ख़बरों में रहने वाला शहर का वो वाहिद ख़ानदान था जिसकी ज़ाती ज़िंदगी के स्कैंडल्स नहीं थे। सियासी उतार चढ़ाव और इल्ज़ामात लगते रहते थे, मगर कभी कोई दूसरी औरत या किरदार की कमज़ोरी निशाने पर ना आ सकी थी कि वाकई ऐसा नहीं था। अनायत जहाँ की नाकाम शादी और फिर अलहदगी के बाद मियाँ आफाक जहाँ की दोस्तियाँ मशहूर हुई थीं। मीर उस्मान पहले ही कोई बोझ, कोई दुख संभाले हुए थे। ऐसे में उनकी बेवफाई या फरेब का दुख इतना बड़ा ना लगता जितना दुनिया में रुसवाई और जिल्लत का।
کہ خاندانی افراد کے لیے عزت اور نیک نامی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، نہ محبت نہ بیوی۔ دنیا کے سامنے پورے خاندان کی تاریخ پہلی بار داغدار ہوتی، اور اگر وہ چلی جاتی تو یہ ذاتی نقصان اس کے مقابلے میں کم تھا۔ ان کی گمشدگی پر کہانیاں بنتی، افواہیں اڑتی اور دم توڑ جاتی کہ انہیں یقین تھا میر عثمان صفائی دیں گے، نہ وضاحت۔ عنایت جہاں بھی بھائی کی محبت اور ہمدردی کا ڈرامہ آگے بڑھاتے ہوئے عدن کو قصوروار اور غلط ثابت کر دیتی، جو انہیں منظور تھا، اور عقل مندی اسی میں تھی کہ جب دور جانا ہی تھا تو اپنا راز بھی ساتھ لے جاتی۔ اسپرنگ ولیج ان کے لیے بڑا خاص تھا۔ اب بھی ان کی خواہش تھی کہ وہ میر عثمان کے ساتھ اپنا آخری یادگار وقت وہاں گزاریں۔ وہ پہنچیں تو میر عثمان آ چکے تھے اور اس وقت غسل خانے میں تھے۔ پرس مسحری پہ رکھ کے کھڑکی کے قریب جاتے ہوئے ان کی نگاہ بیڈ بنچ پر پڑی۔ وہاں بڑا سا سفید لفافہ رکھا تھا۔ عدن نے پلٹ کے سارے کمرے کا جائزہ لیا۔ میر عثمان کا بیگ ایک جانب کھڑا تھا، فون، دستی، گھڑی، کف لنکس، والیٹ سب مسحری کے ساتھ والی میز پر تھے۔ ایک وہ لفافہ ہی ساری ترتیب میں بے ترتیبی تھا۔ انہوں نے لفافہ مرکزی میز پر رکھنے کے ارادے سے اٹھایا ہی تھا کہ کھلے لفافے سے چند کاغذ باہر پھسلنے لگے۔ انہیں واپس اندر دھکیلنے سے پہلے انہوں نے پہلا کاغذ ذرا سا باہر کھینچا اور وہ لفافہ ان کے ہاتھ میں کانپ گیا۔ عین اسی وقت غسل خانے کا دروازہ کھلا۔ عدن فوراً پلٹ کے میر عثمان سے کہنا چاہتی تھیں کہ ہماری میز کے دراز میں بھی یہی کچھ ہے جو ہم کل آپ سے بانٹنا چاہتے تھے، لیکن ان میں جان نہیں بچی تھی۔ وہ خود کو پتھر محسوس کر رہی تھیں۔ انہیں پھر دیر ہو گئی تھی۔ میر عثمان ان کے عقب میں آ رکے اور عدن کے شانے کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کے لفافہ لے لیا۔ وہ ہماری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ عدن کے خالی ہاتھ فضا میں اسی وضع میں معلق تھے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کی آنکھیں برسنے لگیں۔ انہیں لگا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ انہوں نے تڑپ کے دعا کی کہ یہ زندگی بھی اسی پل ختم ہو جائے، اب جینا بے معنی تھا۔ کاغذ واپس لفافے میں ڈال کے انہوں نے لفافہ بند کیا اور اسے مسحری پہ اچھال کے عدن کے سامنے آئے۔ آپ کو یہ سب اکیلے سہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عدن نے انہیں یوں دیکھا جیسے کوئی ناممکن خواب مجسم سامنے آ گیا ہو۔ مارے حیرت کے ان کے آنسو ٹھٹر گئے، ہونٹ ایک دوسرے سے دور ہوئے اور آنکھوں میں بے یقینی بھر گئی۔ یہ کیا سنا تھا ان کے کانوں نے؟ ان کے چہرے پر نفرت اور حقارت نہیں تھی، نہ غصہ اور مایوسی۔ اب بھی وہاں ان کی ازلی سنجیدگی اور نرمی تھی۔ عدن نے ضبط کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل وہ پوری آواز سے رو رہی تھیں۔ میر عثمان نے آگے بڑھ کے انہیں بازوؤں میں لے لیا۔ یہی ہماری سزا ہے، ہم اس سے کم ڈیزرو ہی نہیں کرتے۔ وہ کاغذات دیکھ کے میر عثمان کے دل میں آیا، یہ پہلا خیال تھا۔ ان کی سزا میں عدن کا قصور نکلتا ہی کہاں تھا۔ ایک ہی المیہ تھا، لیکن اس کے معنی سب کے لیے مختلف تھے۔ صبیحہ بیگم کے لیے بیٹی پر لگا داغ، خاندان کے رسوائی کی وجہ، عنایت جہاں کے لیے ہتھیار، موقع، اگلے کی کمزوری، اور وہی میر عثمان کے لیے قدرت کا انصاف۔ اقبال جرم کرنے والے گناہ گار کو سزا سن کے جو اطمینان محسوس ہوتا ہے، انہوں نے وہی ان طبی نوعیت کے پرچوں کو پڑھ کے محسوس کیا تھا۔ عدن کی خاموشی اور انہیں اس اہم بات سے بے خبر رکھنے کی کوشش ان کے اس احساس سے تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ عدن کے لیے یہ محرومی محبت کے قدموں کی وہ بیڑی تھی جو انہیں محبوب سے دور رکھے تھی، کہ وہ ان کی محرومی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی، مگر عنایت جہاں کی عنایت کے بعد محبت تھوڑی خود غرض ہو گئی تھی۔ اور پھر اس راز کی حفاظت، عثمان کی رفاقت کی ضمانت۔ وہ بڑی دیر تک ان کے سینے سے لگی روتی رہیں۔ آخر میر عثمان نے انہیں خود سے دور کیا۔ جب آپ نے ہمیں اپنی محبت کی عمر بتا دی تھی تو ہم سے دور رہنے کی وجہ کیوں چھپا لی؟ ہم ایسے ہی بے وقوف ہیں۔ عدن کے لہجے میں بے بسی اور ندامت تھی۔ وہ محبت کے بلکہ ان کے معاملے میں واقعی بے وقوفی کی حد تک معصوم ثابت ہوئی تھیں۔ میر عثمان نے مسکراتے ہوئے ان کی پیشانی چوم لی۔ عدن کے 4th گریڈ انڈومیٹروسس کی تشخیص بہت دیر سے ہوئی تھی۔ یار اردو میں انگلش لکھی ہوئی ہے، مجھ سے پڑھی نہیں گئی، اب پتہ نہیں کیا آپ سمجھ جانا خود ہی۔ جس میں رحم کی اندرونی سطح پر نمودار ہوئی غیر طبعی تبدیلیاں
رحم کو اپنے مقصد خاص کے لیے نکارا کر دیتی ہیں، لیکن یہ واحد مسئلہ نہیں تھا۔ وہ دلچسپی اور شوق کی وجہ سے ڈائزننگ اسکول جانے سے قبل ہی مقامی کاریگروں اور فنکاروں کے پاس جاتی رہی تھیں۔ انہوں نے کالج کی سالانہ تقریب کے فیشن شو میں ان غریب اور گمنام غیر معروف کاریگروں کا ہنر پیش کیا تھا۔ یہ پہلا تجربہ ہی ان کے خواب کی بنیاد تھا کہ انہیں مستقبل میں بھی دم توڑتی روایتی کاریگری اور کاریگروں کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے۔ اس فیشن شو کے چند دن بعد وہ بیمار ہوئیں۔ اول تو ہلکی کھانسی اور وزن میں کمی یوں ہی نظر انداز ہوتی رہی، بلکہ وہ اسے اپنی مخصوص ڈائٹ کا اثر سمجھ کر خوش ہوتی رہیں۔ جب طویل عرصے تک کھانسی ٹھیک نہیں ہوئی اور کمزوری محسوس ہونے لگی، تب ڈاکٹر نے جانچ کی اور تپ دق کی تشخیص نے صبیحہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وجہ ان کی صحت کے لیے تشویش سے زیادہ غریبوں والا مرض تھا، جس کی بابت انہیں یقین تھا کہ یہ غریب بستی کے کاریگروں کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے لاحق ہوا ہے۔ یہ بات اگر ان کے دائرہ شناسائی میں پھیل جاتی تو اس سے بڑی سکی کوئی نہ تھی۔ یہ مرض ان کے شایان شان ہی نہیں تھا، یہ تو جھونپڑ پٹی میں رہنے والے غربا اور گندے غلیظ لوگوں کی بیماری تھی۔ انہوں نے کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دی، اپنے گھر میں بھی نہیں جہاں بہویں تھیں۔ بیماری کا علم ہوتے ہی ان کی بیٹی کا حال اور مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو سکتا تھا، بلکہ ان کے خاندان کی اگلی نسل بھی اس مرض کے سائے سے بچ نہیں سکتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ عدن کو ہاتھوں ہاتھ لینے والے انہیں 10 گز کے فاصلے پر بھی دیکھنا گوارا نہ کریں گے۔ وہ خاموشی اور مکمل رازداری سے ان کا علاج کرتی رہیں۔ تب دق کے علاج کے دوران ان کے مخصوص دنوں کے پیٹ درد کو بھی خاص توجہ ملی اور پتہ چلا وہ عام درد نہیں ہے۔ وہ جانے کب سے 4th گریڈ ٹھہرو میں یہ بیماری سرچ ہی کر لوں تاکہ میں ٹھیک سے پڑھ سکوں ایک سیکنڈ رکو اینڈومیٹریوسس میں مبتلا تھیں۔ ان دو امراض نے مل کر ان کا پہلے ہی مشکل میں پڑا طبی نظام افزائی شدید متاثر کر دیا تھا۔ تب دق کا علاج مشکل یا ناممکن نہ تھا، لیکن اس کا خسارہ بڑا تھا۔ یہ مرض ملک میں تنہا ہی 20 سے 30% عورتوں میں بانجھ پن کی وجہ تھا، اور ان کے ساتھ دوسرا مرض بھی تھا جو بانجھ پن کی اس سے بھی بڑی وجہ تھی۔ صبیحہ بیگم اس سے بھی بڑی وجہ ہے۔ صبیحہ بیگم پہلے ہی ان کا ٹی بی دنیا سے چھپانے میں ہلکان ہو رہی تھیں۔ یہ نئی خبر سنتے ہی ان پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ ساری ترقی اور جدید طرز زندگی اپنانے کے بعد بھی ان کا طبقہ جو شاہی اور نوالی تھا، خاندانی اور نسلی برتری اور امتیاز میں مبتلا تھا۔ شینل اور زارا میں گری بیگمات بہوؤں کے انتخاب کے معاملے میں اپنے 100 سال پرانے آباء و اجداد سے 1% جدا نہ تھیں۔ مردوں کی باہر کسی بھی عورت میں دلچسپی ہو فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن بیوی بن کے گھر آنے والی میں 2 خوبیاں لازم تھیں: اعلیٰ خاندانی خون اور وارث دینے کی صلاحیت۔ یہ سب مخفی رکھ کے وہ کسی بھی قیمت پر عدن کی ایک اچھے خاندان میں شادی چاہتی تھیں، مگر عدن وہ کم عمر تھیں، اس پر ماں کی بندشیں، رازداریاں اور میر عثمان کے لیے اپنے نئے نویلے جذبات وہ الجھتی گئیں۔ تابوت میں آخری گیل میر عثمان اور بیگم میر قربان علی خان کی گفتگو ثابت ہوئی، جو انہوں نے سن لی تھی، جس کے بعد اپنی کمی اور بیماری کے ساتھ عثمان تک پہنچنے کی کوشش انہیں دھوکہ لگنے لگی۔ انجانے کانوں میں پڑی باتیں ان کا سب سے بڑا امتحان بن گئی تھیں۔ تب تک سے انہیں نجات مل گئی تھی، لیکن دوسرا مرض برسوں بعد بھی اکثر انہیں ہسپتال جانے پر مجبور کر دیتا تھا۔ اتنے عرصے سے ڈاکٹر سیٹنا اور صبیحہ بیگم یہ معاملہ اپنے تئیں حسن خوبی سے سنبھال رہی تھیں۔ وہ میر عثمان کو ڈاکٹر اسفندیار والی بات سنا کے ان کی اور بیگم قربان علی خان کی طرف آئی ہی تھیں کہ میر عثمان نے انہیں روک دیا۔ عدن، وہ وقت گزر گیا ہے، اب بھول جائیں۔ ہمیں لا علم رکھنے کا جو بھی ریزن تھا ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ ہم اس بات پر آپ سے خفا نہیں ہیں۔ وہ ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے۔ یہ ہماری قسمت ہے، اور جب اللہ کی یہی مرضی ہے تو ہم افسوس نہیں صبر کریں گے۔ انہوں نے عدن کا ہاتھ تھاما۔ ہم نے اس دن ہاسپٹل میں آپ کی ڈاکٹر کا نام دیکھا تھا جو گائنوکالوجسٹ ہیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ ایک گائنوکالوجسٹ برسوں سے آپ کے ڈاکٹر کیوں ہیں، اور آپ انکانشیس ہونے پر
फिजिशियन के पास जाने की बजाय उनके पास क्यों गईं? हम नहीं चाहते थे ऐसी कोई बात किसी के इल्म में आए जो हम नहीं जानते और वो मिसयूज हो। अदन को दफातन याद आ गया कि वो क्यों यहाँ आई थी। उन्होंने बेकरारी से अपना हाथ खींचा और खड़ी हो गईं। इस यकयक बदले अंदाज पे मीर उस्मान चौंके। वो उठ के उनके करीब आए। कोई बात हुई है? आपने हमें खयाबा के बजाय यहाँ आने को क्यों कहा? नवाब बेगम जानती हैं, अदन ने अपने दानिश में बॉम्ब गिराया था, मगर मीर उस्मान हनूस पुरसुकून थे। वो आपकी लाइल्मी या हमारे उसे छुपाने और असफन से हमारी मुलाकात और बरसों पहले उनके प्रपोजल को यूज़ करके। उनकी सांसें तेज़ हो गई थीं। आगे की बात कहते भी उन्हें घबराहट हो रही थी। वो चाहती हैं हम आपको बिना बताए हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, गायब हो जाएं, किसी ऐसी जगह जहाँ आप हमें कभी तलाश ना कर सकें, वरना। फिर एक लंबा सांस लेके वो रुक गईं। वरना? अदन की तवक्को के बरअक्स उनका चेहरा सपाट था। उन्होंने हमें कुछ हेडलाइंस दिखाईं, बहुत अगली और स्कैंडलस। वो हर न्यूज़ चैनल पे उन्हें चला सकती हैं। वो हेडलाइंस हमारे थ्रू आपको रुस्वा और शर्मिंदा करने वाली हैं। उनका तनफ़ुस मज़ीद तेज़ हुआ। इट्स ओके। मीर उस्मान ने उनके शानों पर हाथ रखा। रिलैक्स। उस्मान, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? वो आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो जानती थी हम आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और ये भी कि। मीर उस्मान उनके शानों से हाथ हटा के खिड़की की सिमत मुड़े और अदन जुमला मुकम्मल ना कर सकी। ये तो हम भी नहीं जानते उन्हें हमसे नफरत क्यों है। उनकी आवाज़ में दुख था। वो चुप हो गए। अदन को एक और हैरत का झटका लगा था कि उस्मान उनकी नफरत से वाकिफ थे। वो तो अब तक इसी ख्याल से निढाल हुई जा रही थी कि उस्मान कुछ नहीं जानते हैं। बहुत देर कमरे में खामोशी छाई रही। अदन, मीर उस्मान कुछ फैसला करके उनकी तरफ पलटे। हम जानते थे आपा बेगम ने यूं ही आपको हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं किया है। हम एतराफ़ करते हैं, हम मशकूक थे कि कहीं आप भी बनफ्स नफीस उनके साथ शामिल तो नहीं। इस शुबे के लिए हम माज़रत ख्वाह हैं। हमें कहाँ इल्म था कि आप दोनों में और इन ख़ानदान में आपका यूं सोचना गलत नहीं था, और इन हालात में आपका यूं सोचना गलत नहीं था। अदन को उनका शक बेबुनियाद नहीं लगा। थैंक यू। वो उनके करीब पहुंच के रुक गए। हम बहुत एहतियात से इसलिए कदम उठा रहे हैं कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं जिसकी कुंजी उनके पास है। यही वजह है कि हम कभी आपसे डायरेक्ट पूछ ना सके। उन्होंने आगे बढ़कर मसहरी से लिफाफा उठाया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम बहन भाई खुल के दुश्मनी निभाएं। हम अपनी तलाश में आपको नहीं खो सकते। जब वो जान गई हैं कि आप हमारी कमज़ोरी हैं, तो यही वक्त है हम भी उन्हें अपनी ताकत दिखाएं। आप क्या करेंगे? अदन को इख्तलाज होने लगा। दुश्मनी, कमज़ोरी, ताकत, उनकी दुनिया ही बदल गई थी। एक खूबसूरत रिश्ता अचानक मसनूई और इंतकामी हो गया था। लेकिन क्यों? फ़िलहाल ये सोचने का वक्त नहीं था। मीर उस्मान ने आगे जाकर लिफाफा मेज़ पर रखा और वार्डरोब की तरफ बढ़ते हुए रुक गए। उन्होंने रुख अदन की सिमत किया। वो चलती खुद ही उनके करीब आईं। हमें हमेशा प्यार मिला, बेगर्ज, बेतहाशा, बेशुमार। लेकिन हम कभी अपने प्यारों की हिफाजत नहीं कर सके। हमें उनके साथ कुदरत ने कलील वक्त दिया। अम्मी चली गई, हम अब्बा से दूर चले गए, दोस्त रूठ गए, और वो गहरा सांस लेके रुक गए। आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम अगर आपकी हिफाजत ना कर सके तो हमें जीने का कोई हक नहीं होगा। वो बहुत संजीदा थे और अदन ये सुनने के बाद हर खौफ से आज़ाद हो गई थीं। मीर उस्मान अलमारी खोलकर लिबास निकालने लगे। आप क्या करने जा रहे हैं? आप इसकी फिक्र ना करें, लेकिन वैसा कुछ नहीं होगा जैसा उन्होंने आपसे कहा है या जैसा वो आपसे चाहती हैं। और आप जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे यूं एक्सपोज होने से पहले ही मुश्किल काम और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हम वो ढूंढ ही लेंगे। लहजे की मजबूती और यकीन के बावजूद उनकी बेआरामी अदन ने महसूस की। उन्होंने टी शर्ट बदल कर शर्ट पहनी। शर्ट के बटन बंद करके वो हैंगर की तरफ मुड़े ही थे कि अदन ने उनकी कलाई पे हाथ रखा। हमें यूज़ कीजिए। व्हाट? हमें यूज़ कीजिए। इस वक्त उनके सामने जाने और ख़ुद को एक्सपोज करने के बजाय हमें इस्तेमाल कीजिए। आप वही और वैसे ही सब कुछ करें जैसा अब तक करते आए हैं। आप उनके लिए पुराने मीर उस्मान ही रहें। कुल की दुश्मनी हम निभाते हैं। अदन, उन्होंने बेसाख्ता उनके गाल पर रखा। उन्होंने बेसाख्ता हाथ उनके गाल पर रखा कि यकबयक उनका दिल किसी ने मुट्ठी में दबोचा था। वो क्यों और कैसे इतने खुशबख्त हो सकते थे? उनके खाते में तो वो कसूर थे कि सारी उम्र सज़ा काटते। अचानक ख्याल आया, तो क्या हमें
نواز کے سزا دی جا رہی ہے۔ انہوں نے تو بطور سزا اپنے لیے تنہا زندگی کا انتخاب کر لیا تھا۔ عدن بھی ان کے لیے اس سزا اور جنگ کا حصہ تھی، مگر اب وہ انہیں انعام محسوس ہو رہی تھیں۔ کسی غیر مستحق کو ٹرافی مل جائے اور اس کا ضمیر جاگ جائے۔ میر عثمان کی کیفیت اس وقت ویسی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں، آپ کیوں ہم دونوں کے درمیان سفر کریں؟ یہ آپ کی لڑائی نہیں ہے۔ میر عثمان کی آواز سنجیدہ اور دھیمی تھی۔ آپ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے۔ وہ مسکرائیں اور ان کی کلائی چھوڑ دی۔ آپ سوچیں کیا اور کیسے کرنا ہے۔ انہیں تھوڑا وہ دیں جس کی انہیں امید ہے، یعنی آپ کی بے خبری، اور تھوڑا سرپرائز کریں جس کی انہیں امید نہیں ہے، جیسے ہمارا منہ توڑ جواب۔ عدن نے جان لیا تھا کہ ان کے درمیان کا خلا محض میر عثمان کی جانب سے نہیں تھا، اس میں ان کا حصہ، ان کی خاموشی اور مخفی رکھی بات کا بار بھی تھا۔ ان کے مابین کھڑی دیوار میں کچھ اینٹیں ان کی اپنی بھی تھیں۔ اپنا حصہ درمیان کے فاصلے سے ہٹا کر وہ مطمئن تھیں۔ جو وقت انہیں لگا تھا وہی میر عثمان کو دینا بھی ضروری تھا۔ انہیں واقعی میر عثمان کے علاوہ اور کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ ان کی اولین ترجیح کل بھی ان کی بھلائی تھی اور وہ اب بھی بدلی نہیں تھی۔ میر عثمان متعامل تھے، مگر عدن ڈٹی رہیں۔ اس کے بعد میر عثمان سرگرم ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی صحافی کو کال کی، انٹرویو ماں، تصاویر دیا، رشی اور روما کی تصاویر بھی، اور انہیں عنایت جہاں کے ساتھ فیس آف کے لیے تیار کیا تھا۔ کمرے سے نکل کر عدن نے راہداری اور زینہ تیزی سے طے کیا۔ وہ جتنا آسان سمجھ رہی تھیں، برا بننا اتنا آسان نہیں تھا، مگر خیر تھی کہ وہ عنایت جہاں کے سامنے لڑکھڑائی نہیں تھی۔ وہ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئیں اور بے قراری سے ٹہل رہے میر عثمان رک گئے۔ آل گڈ، ان کے پوچھنے سے پہلے ہی انہوں نے جلدی سے کہا۔ عدن کے چہرے پر خوشی اور جوش تھا، لیکن انہیں دیکھ کر وہ سنجیدہ ہو گئیں۔ یہ لڑائی میر عثمان کی مجبوری تھی، انتخاب نہیں۔ قسمت نے بنا پیشگی آگاہی کے انہیں محاذ پہ لا کھڑا کیا تھا۔ سوری، وہ قریب آئیں۔ انہیں بھی نہیں علم تھا کہ یہ کس بات کی معذرت تھی، لیکن میر عثمان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کی طرح اس جیت پر وہ خوش نہیں تھے۔ کبھی کبھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ابا یہ سب دیکھنے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ میر عثمان کی آواز میں رنج تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کتب خانے میں عدن کو نئی سیکیورٹی ڈیٹیل سمجھا رہے تھے، جو کسی کو نظر آنے والی تھی نہ سمجھ۔ عدن کو پہلی بار احساس ہوا کہ میر عثمان بھی حالت جنگ میں تھے، لیکن ان کی حکمت عملی گوریلا قسم کی تھی۔ وہ نظر آئے بنا ہی گھات لگا کر، مغالطہ اور خلل پیدا کر کے یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ سامنے کھلے لیپ ٹاپ کے علاوہ رائٹنگ پیڈ اور پینسل کا استعمال کرتے ہوئے وہ عدن کو سمجھا رہے تھے، جن کی نظریں ان کے چہرے پر تھیں۔ یہاں توجہ دیں پلیز، انہوں نے عدن کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ عدن نے بھی نظر کا زاویہ بدلے بنا لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میر عثمان انہیں دیکھنے لگے۔ میں آپ کا ہمارے لیے یوں فکر مند ہونا اور پلاننگ کرتے دیکھنا اچھا لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے اپنی کرسی ان کی کرسی کے قریب کی۔ ہم نے اتنا بڑا کام کیا اور ہمیں کوئی کمپلیمنٹ کیوں نہیں ملا؟ وہ اب ہر بوجھ سے آزاد تھیں اور ان کا برتاؤ اسی آزادی کا مظہر تھا۔ انہیں کھونے کا خوف ختم ہوتے ہی ان کی جانب کا خلا ختم ہو گیا تھا۔ میر عثمان نے خفیف سے تبسم کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی پینسل میز پہ رکھ دی، رخ پورا عدن کی طرف کیا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کے حسب خواہش کمپلیمنٹ دیا۔ بس؟ عدن نے ناک چڑھا کے بناوٹی مایوسی کا اظہار کیا۔ میر عثمان ہنس دیے۔ کرسی چھوڑ کے اٹھتے ہوئے انہوں نے ہاتھ پکڑ کے عدن کو بھی اٹھایا تھا۔ اگلی صبح میز پر خلاف معمول رشی بھی موجود تھا۔ عدن سوچ رہی تھی کہ عنایت جہاں اور ان کے درمیان پہلے جیسی بات نہیں ہوگی۔ چہرے کل بند کمرے میں ہوئے مارکے کے گواہ ہوں گے، لیکن وہ حیران رہ گئیں کہ عنایت جہاں روز والی عنایت جہاں تھیں، نقصق سے تیار، مسکراتی، ہمیشہ جیسی مشفق ماں اور بہن۔ حیرت انگیز طور پر ان کے سامنے آتے ہی وہ خود بھی ان سے زیادہ کامیاب اداکاری کر رہی تھیں۔ نمبر 6 پلیز، رشی نے سروت جہاں سے کہا اور عدن اس سے باتیں کرنے لگیں، جبکہ عنایت جہاں اور میر عثمان ملتوی انتخاب پر بات کر رہے تھے۔ کوٹھی خیاباں کے تام خانے میں سب اداکار جمع تھے۔ ہمیشہ کی طرح عنایت جہاں کے اندر کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب میر عثمان عدن کی ہر تقریب میں دکھائی دینے لگے، ان کی تصاویر سوشل میڈیا اور اخبارات میں عام ہوئیں، تب عنایت جہاں چھٹکی تھیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ عدن کس حد تک میر عثمان کی زندگی میں شامل ہیں۔ 24 گھنٹے عدن کی نگرانی کے دوران ان کا کارندہ ڈاکٹر سیٹنا تک پہنچا تھا۔
ایک ماہر امراض نسواں کے پاس ان کے چکر چونکانے والے تھے۔ میر عثمان کی عدن میں عدم دلچسپی اور عدن کے جذبات کا انہیں اندازہ ہو گیا تھا۔ عدن کا بانجھ ہونا اور عثمان سے محبت کرنا، یہ دو مسئلے انہیں ایک ساتھ اپنے لیے بڑے کارآمد لگے اور انہوں نے موقع گنوایا نہیں۔ آدم فجر کے وقت ہی نظر آ گیا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی، وہ جو بھی کر رہا تھا اس میں کامیاب ہو۔ جانے کیسے اسے ہمیشہ ناقابل اعتبار لگنے والے آدم کی ان باتوں پر یقین آ گیا تھا جو اس نے اس کے چھوٹے سے کمرے میں کہی تھیں۔ آج نسیم بانو نے صفا سے اس کی طبیعت کا سننے کے بعد بھی اسے نیچے بلا لیا۔ کب تک کمرے میں بند رہے گی؟ لے کے آؤ اسے نیچے۔ ان کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ نشست و برخاست سے لے کر آواز، الفاظ، سب ان کے مسرت اور جوش کے مظہر تھے۔ وہ ان کا پیغام لیے سبیل کے پاس پہنچی۔ وہ خلاف امید اٹھ گئی۔ حلیہ بدل کے آتی ہوں۔ وہ غسل خانے میں چلی گئی۔ صفا سست قدم اٹھاتی کھڑکی میں بیٹھ گئی۔ آدم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ تمیز الدین دروازے کے سامنے کرسی پہ بیٹھے کچھ بول رہے تھے، جس کا مطلب تھا اندر سے وہ ان سے بات کر رہا تھا۔ صفا کے دل میں کئی بار خیال آیا کہ وہ خود ہی عنایت جہاں کو فون کر لے، لیکن پھر پچھلی فون والی کوشش یاد آ جاتی۔ اس طرح تو نکاح ہی ہو جائے گا۔ وہ آدم پر بھروسہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ جان کی بازی لگا کے ایسا ہونے سے روک دے گا، مگر بار بار آج کا ہی دن ہے بس بھی ذہن میں دستک دے رہا تھا۔ وہ بے قرار سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دل کیا آدم سے جا کے پوچھے، اپنے ابا کو سچ بتا دے، انہیں نسیم بانو کو سمجھانے کے لیے کہے، لیکن اس نے پلٹ کے غسل خانے کے بند دروازے کو دیکھا۔ وہ سبیل کو بھی جانتی تھی۔ دادی سے بڑھ کے اس کے لیے کچھ نہ تھا۔ جب وہ مان گئی تھی تو باقیوں کا انکار بے معنی تھا۔ وہ سبیل کے باہر نکلنے تک خود سے الجھتی رہی۔ وہ اپنی سوجی سرخ آنکھوں اور گلابی رخساروں کے ساتھ نیچے چلنے کو تیار تھی۔ دادی نے پوچھا، تو تم کچھ نقص نکال دینا، ورنہ انہیں شک ہی نہ ہو جائے کہ اتنی سدھر کیسے گئی سبیل۔ صفا کے مشورے پر وہ مسکرا دی۔ نظر پلنگ پر جڑے پلاسٹک کے شفاف بیگ پر پڑی جسے اس نے دیکھا تھا نہ کھولا تھا۔ چلو مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے مسکرا کے دوپٹہ اٹھایا۔ صفا نے گہرا سانس لیا۔ سبیل مکمل ڈرامے کے موڈ میں تھی۔ نیچے نسیم بانو نے اسے دیکھتے ہی طبیعت کا پوچھا، اچھی ہے دادی، لیکن مجھے وہ ریڈ کلر اچھا نہیں لگا۔ اتنا پیارا کھلا کھلا رنگ ہے، پھر بھی تمہیں نہیں پسند تو دوسرا اپنی پسند سے لے لو۔ میں کہتی ہوں تمیز الدین سے، وہ آدم کو، وہ بھی جیسے صدقے والی جانے کو تیار تھی۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو یہی رہنے دے، مگر بعد میں اپنی پسند سے لوں گی۔ دادی تو اس کی باتوں پر مزید کھل اٹھیں۔ میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے۔ صفا اس کا ہاتھ کھینچ کے باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ اتنی اوور ایکٹنگ بھی مت کرو، اس نے ناراضگی سے کہا۔ اچھا، خیال رکھوں گی۔ سبیل نے اداس تبسم کے ساتھ اسے دیکھا۔ نسیم بانو اور تمیز الدین کے علاوہ ان تینوں کا دن بڑا اداس اور خاموش گزرا۔ نہ آدم نے اس سے ملنے کی کوشش کی، نہ دیکھنے کے جتن کیے، نہ اس نے ایسی غلطی کی کہ آدم سے سامنا ہو۔ نسیم بانو سے بڑی دیر تک لیے بیٹھی آگے کے منصوبے بناتی رہیں۔ سبیل کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ وہ شارجہ جانے پر اتنی خوش کیوں ہیں۔ وہ ان کا چمکتا چہرہ دیکھ کر یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بھی اس قید، اس خوف سے دور جانے پر اس قدر شادہ ہیں۔ سبیل سن تھی اور صفا بے چین۔ چند جملوں کے علاوہ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی دونوں نے۔ صدیقی تمیز الدین کو فون پر اگلے دن کہاں اور کب پہنچنا ہے بتا چکا تھا۔ انہیں صبح ہی نکلنا تھا۔ ساری رات ان تینوں کی آنکھوں میں کٹی۔ کبھی سبیل کروٹ لے کر اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیتی تو کبھی صفا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے پیٹ پہ رکھ کے تھپکنے لگتی۔ فجر میں ان دونوں کے سجدے اور دعائیں طویل تھیں۔ صبح دادی اس کے ہاتھ دیکھ کر ناراض ہو گئی۔ ان کی ہدایت کے باوجود صفا نے اسے مہندی نہیں لگائی تھی۔ مجھے نیند آ رہی تھی دادی۔ صفا ابھی لگا دے گی، شام تک رنگ بھی چڑھ جائے گا۔ سبیل نے اس کا دفاع کیا۔ صفا نے بے دلی سے اس کی ہتھیلیوں کے آگے پیچھے، درمیان میں سرخ دائرہ اور آخری پوروں پر مہندی لگا دی۔ وہ سب گاڑی میں تھے اور نزاکت تمیز الدین کی اسکوٹر پر۔ آدم اور سبیل تو یوں لگ رہا تھا اجنبی ہیں۔ صفا ہی باری باری دونوں کو دیکھ کے گردن دکھا رہی تھی۔ ایک الگ تھلگ گھر سے نکل کر وہ دوسرے الگ تھلگ مکان میں پہنچے تھے۔ یہاں بھی چوکیدار اور اس کا کتا تھا۔ اس تام جام کی کیا ضرورت تھی؟ صفا کا مزاج برہم تھا۔ اوک ہاؤس میں بھی سب ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کچھ سوچ کر ہی کیا ہوگا۔ نسیم بانو اپنی نئی ساڑی میں حشاش بشاش
गाड़ी से उतरते हुए गोया हूँ। वो भी अपनी तरफ का दरवाज़ा खोल के उतर गई। तमीज़ुद्दीन पहले ही बाहर थे। आदम बैक व्यू मिरर में सिर झुकाए बैठी सबील को देख रहा था, जिसे बाहर निकलने की जल्दी नहीं थी। बाहर सफ़ा मुसलसल बोलते हुए नसीम बानो की तवज्जो गाड़ी में बैठी सबील से हटाना चाहती थी। वो नज़र उठा के उसे देखने का जोखम ले या नहीं फैसला नहीं कर पा रही थी। वो भी दरवाज़ा खोल के बाहर जा सकता था। सबील को उसकी निगाहों का एहसास था। वो उसकी आखिरी बात पर अमल पैरा था। ये सच उसके लिए बाइसे अजियत था। 2 आंसू उसकी गोद में गिरे और वो नज़र उठाए बिना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसे लगा अगर वो उन आंखों में झांक लेगी तो दादी को मायूस करेगी, और जहाँ दादी आ जाए वहाँ फैसला हमेशा उनके हक में होता था। आदम उन सब के अंदर चले जाने के बाद भी गाड़ी में बैठा रहा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। तमीज़ुद्दीन के मुताबिक अनायत जहाँ ने शाम में आना था। कुछ देर बाद वो बाहर निकला। नज़ाकत अभी पहुंचा नहीं था। उसे सफ़ा से अकेले में बात करनी थी। नसीम बानो, तमीज़ुद्दीन हॉल में बैठे थे। सबील दादी के बाजू में खड़ी थी। सफ़ा उनके लिए पानी लेने अंदर गई थी। मकान सजा संवरा और ज़रूरत की अशिया से आरास्ता था। आदम खुद ही अंदाज़ा लगाता हुआ बावर्ची खाने में चला आया, जहाँ सफ़ा फ्रिज से बोतल निकालकर ग्लास में पानी उंडेल रही थी। आप किसी बहाने मुझे बाहर भेज सकती हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी। अभी? जी अभी। सफ़ा सोचने लगी, ये काम वो ही कर सकती थी। कुछ देर बाद वो सर हिलाती ग्लास लिए बाहर निकल गई। आदम वहीं खड़ा रहा। हम अंदर हैं दादी। वो सबील को लेके एक कमरे में गायब हो गई। कुछ देर बाद आदम बाहर आकर उन दोनों के साथ बैठ गया। ज़रा देर बाद सफ़ा वापस आई। दादी, वो राजदारी से कहती सीधी जाके उनके बगल में बैठ गई। वो ड्रेस सबील को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मगर वो आपकी वजह से कुछ कह नहीं रही है। अरे मैंने तो कहा था दूसरा ले आओ। वही कह रही हूँ, अभी भी वक्त है, उसको सरप्राइज़ देते हैं, खुश हो जाएगी। वैसे भी वो सब शाम में आएंगे। अभी? अब कहाँ वक्त है बेटा बाजार जाने का? बहुत वक्त है। उन्हें तो वो दुकान भी मालूम है। उसने आदम की तरफ इशारा किया। ये उसके बदले दूसरा ड्रेस ले आएंगे, या ये भी रहने दें, मैं पहन लूँगी, कभी नया ही ले आए। क्यों अब्बा? अब ऐसी अफरा तफरी और अकेली सूखी शादी में कम से कम कपड़े तो सभी को उसकी पसंद के मिलने चाहिए। एक ही बार निकाह होता है। उसकी आवाज़ जज्बात से पुर थी। लेकिन बेटा, कोई लेकिन वेकिन नहीं। वो खड़ी हुई। आप जाएं। उसका रुख आदम की तरफ था। उसी शॉप में उन्हें कहिएगा उस दिन जो डार्क शेड दिखाया था वो चाहिए, पूरा रेड जिसमें गोल्डन ना हो। अब्बा आप इन्हें पैसे दे दें, मेरे पास हैं, बाद में नज़ाकत से ले लूँगा। वो भी खड़ा हो गया। कोई कुछ कहता वो उससे पहले ही बाहर निकल चुका था। नज़ाकत आया तो गाड़ी मौजूद ना पाकर उसने पहला सवाल यही किया। तमीज़ुद्दीन ने उसे तसल्ली दी कि वो दुकान पे गया है, कुछ देर में आ जाएगा। काम तो कोई नहीं था सिवाय शाम और मेहमानों के इंतज़ार के। सबील वहाँ भी चुपचाप बिस्तर पर पड़ी थी। नज़ाकत अपने साथ सबके लिए खाना ले आया था। जब 2 घंटे बाद भी आदम वापस नहीं आया तो नज़ाकत ने सिद्दीकी को पैगाम भेजा। उसने फ़ोन का लोकेशन देखा जो उसका मौजूदा मकाम बाजार बता रहा था। वो देखकर उसकी तसल्ली हो गई कि किसी दुकान में ही होगा। तमीज़ुद्दीन और नसीम बानो खाने के बाद सो गए थे। जागने के बाद उन्होंने आदम का पूछा, तुम उसे तैयार करना तो शुरू करो। सफ़ा को उन्हें इतना खुश देख के गुस्सा आ रहा था, और फिर इस गुस्से की वजह से खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि वो तो अपनी पोती की शादी पे खुश हो रही हैं। इतने अरसे बाद उनकी ज़िंदगी में खुशी का मौका आया था। सबील ने उससे एक लफ्ज़ नहीं कहा। सफ़ा भी महसूस कर रही थी वो जैसे मुंजमद हो गई है। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? अंदर बाहर हर तरफ से सुन। उसे उम्मीद थी कि आदम अनायत जहाँ और सिद्दीकी से पहले आके ही कोई अच्छी खबर सुनाएगा। वो कुछ कर रहा था, उसका कोई मंसूबा था, तभी तो वो रातों को ओक हाउस से बाहर गया था। इस वक्त उससे मदद मांगी थी, इसके लिए इतना ही काफ़ी था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उसकी सोच का ये मस्बत रुख मुतज़लज़ल होने लगा था। जब तमीज़ुद्दीन ने इतला दी कि अनायत जहाँ कुछ देर में पहुँच रही हैं तो उसकी उम्मीद दम तोड़ गई। ये है किसी की जान लेने वाला। हाँ, ये है किसी की जान लेने वाला। हाँ, अगर आज वक्त पर नहीं पहुंचा ना तो दुनिया के जिस भी कोने में हुआ ढूंढ के इसकी जान ना ले लूं तो मेरा नाम भी सफ़ा नहीं। वो सारी बातें दिल में ही कर सकती थी। दादी कह रही हैं तैयार हो जाओ। उसने उसका अरूसी जोड़ा निकाल के पलंग पे रखा। सबील, उसमें कोई हरकत ना हुई तो सफ़ा ने उसका शाना हिलाया। वो एक गहरा सांस लेके उठ गई और कुछ कहे बिना पलंग से लिबास उठा लिया। सफ़ा को ही उसे दुल्हन बनाना था।
صفا دل میں یا تو دعا کر رہی تھی یا آدم کے متعلق اپنے مستقبل کے ارادے دہرا رہی تھی جو تخریبی اور انتقامی تھے۔ دونوں خیالوں میں ڈوبی چپ تھیں۔ نسیم بانو آئیں اور اس کی بلائیں لے کے پیار کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبیل دکھتے دل سے ان کے لیے مسکرائی۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج تو چاند سورج کو مات دے رہی ہے ہماری سبیل۔ دادی خوش تھیں تو کچھ رائے گا نہیں تھا۔ تم کیوں تیار نہیں ہوئی؟ انہوں نے صفا کو دیکھا۔ سبیل اس جوڑے میں ہی کیسی پری لگ رہی ہے۔ خواہ بیچارے آدم کو دوڑایا، ابھی تک آیا نہیں۔ سبیل نے صفا کو دیکھا۔ کہاں دوڑایا تھا اسے؟ تم بھی جلدی تیار ہو جاؤ۔ وہ واپس چلی گئیں۔ سبیل خود کو آدم کا پوچھنے سے روک رہی تھی۔ وہ دیکھ نہیں سکتے اس لیے بہانہ بنا کے چلے گئے۔ اس نے خود ہی جواز تلاش کر لیا۔ سچ یہ تھا کہ صفا کو یاد ہی نہیں تھا کہ اپنا لباس اور سامان بھی ساتھ رکھنا ہے۔ اس کی دانست میں تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی تھی۔ اب وہ اپنے اندھے اعتماد کو کوس رہی تھی۔ ایک بار پوچھ لینے میں حرج ہی کیا تھا کہ کیا پلان ہے؟ اس نے بکھرا سامان سمیٹنا شروع کیا۔ میں ہی سبیل کو لے کے بھاگ جاؤں گی مگر یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے یقین سے سوچا اور سب چھوڑ کے باہر آئی۔ سبیل نے تعجب سے اسے جاتے دیکھا، پھر خود ہی کمرہ سمیٹنے لگی۔ صفا پورچ کے چبوترے پر کھڑی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ آس پاس اور کوئی مکان نہ تھا۔ دور سے ایک راستہ اس مکان کے گیٹ تک آیا تھا۔ آس پاس گھنی جھاڑیاں تھیں۔ ایک ہی راستہ ہے۔ اس نے راستے پر نظر جمائی۔ وہ سنجیدگی سے سبیل کے ساتھ وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ آگے پیچھے کا سوچے بنا کہ فرار ہو کے جانا کہاں ہے، اور ایک کتا بھی ہے جو گاہے بگاہے اس سناٹے میں اپنی موجودگی کا احساس کروا رہا تھا۔ تبھی راستے پر کار نمودار ہوئی۔ وہ اسے اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اسی وقت تمیز الدین اور نسیم بانو باہر نکلے۔ تم نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے؟ میں اپنا بیگ گھر ہی بھول گئی۔ لو تو اس لیے بھیجا آدم کو۔ انہوں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے الٹا سیدھا مطلب اخذ کیا۔ صفا نے تردید نہیں کی۔ کار گیٹ سے اندر آ کر ایک جانب رک گئی۔ صدیقی نے اگلی نشست سے باہر آ کر حسب عادت سرحد سے پچھلا دروازہ کھولا جہاں عنایت جہاں تھیں۔ عنایت جہاں ان کی طرف آنے لگی اور صدیقی نے گھوم کر دیکھا کہ احاطے میں کار نہیں ہے۔ نزاکت جانے کی در تھا۔ اس نے بھی عنایت جہاں کی تقلید کی۔ ہال میں پہنچ کر عنایت جہاں صوفے پر براجمان ہوئی اور رعایا مؤدبانہ طریقے سے کھڑی ہو گئی۔ کہاں ہیں؟ صدیقی نے تمیز الدین کو دیکھا۔ کون؟ اسلم، دلہا، قاضی؟ یہاں تو کوئی نہیں آیا، ہم ہی ہیں۔ عنایت جہاں نے برہمی سے صدیقی کو دیکھا جو نزاکت کو فون لگا رہا تھا۔ نزاکت فون دیکھتا دوسرے کمرے سے نمودار ہوا جہاں وہ سو رہا تھا۔ حاضرین کو دیکھتے ہی وہ چوکنا ہو گیا۔ اسلم نہیں آیا؟ صدیقی نے اب کی دفعہ نزاکت سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ عنایت جہاں سے کہتا باہر نکلا۔ سبیل کہاں ہیں؟ تیار ہو گئیں؟ ان کا مخاطب نسیم بانو تھیں جن کی بانچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ اندر ہے، تیار ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری دلہن لگ رہی ہے۔ تمیز الدین بھی نزاکت اور صدیقی کے پیچھے باہر آئے۔ کار کہاں ہے؟ صدیقی فون کان سے لگائے تھا۔ دوسری جانب گھنٹی ابھی تک نہیں بجی تھی۔ وہ آدم لے گیا ہے، تمیز الدین نے جواب دیا۔ کہاں؟ صدیقی نے کال منقطع کر کے دوبارہ ملائی۔ صفا نے کسی کام سے بھیجا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، اسے آ جانا چاہیے تھا، میں فون کرتا ہوں۔ ایک طرف ہو کے انہوں نے جیب سے فون نکالا۔ جب تیسری بار فون سے حدود رسائی سے باہر ہونے کا پیغام سنائی دیا تو صدیقی کی پیشانی پر پسینہ ابھر آیا۔ اسلم کو قاضی صاحب کے ساتھ یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے 3 گھنٹے قبل پیغام بھیجا تھا کہ وہ دونوں یہاں پہنچنے کے لیے نکل چکے ہیں، راستے میں ہیں اور آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ وہ واٹس ایپ پر مسلسل اس سے رابطے میں تھا۔ اس آخری بات کے بعد پھر صدیقی نے کوئی پیغام بھیجا تھا نہ اس کی جانب سے موصول ہوا تھا۔ آپ کو نواب بیگم بلا رہی ہیں، صفا نے دروازے سے آواز لگائی۔ صدیقی کی صورت پر پہلی بار ہوائیاں اڑتی دیکھ کے اسے اول حیرت پھر بڑی کمینی سی خوشی ہوئی۔ آدم سے بات ہوئی؟ جاتے ہوئے صدیقی نے رک کے تمیز الدین سے دریافت کیا جو فون میں الجھے تھے۔ آدم فون نہیں اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے فون پھر کان سے لگایا۔ صدیقی ایک شعلہ بار نگاہ نزاکت پہ ڈال کے اندر آیا۔ عنایت جہاں نے ایک لفظ نہیں کہا، بس صدیقی کو دیکھا اور یہ نظر ہی کسی زہر آلود تیر سے کم نہیں تھی۔ اسلم سے 2.5-3 گھنٹے پہلے بات ہوئی تھی، تب وہ راستے میں تھا۔ ابھی اس کا فون نہیں لگ رہا ہے، شاید پہنچ ہی رہا ہو۔ شاید؟ میں پھر دیکھتا ہوں۔ اس نے اب کے کسی اور کو فون لگایا۔ اس بندے کے مطابق وہ اسلم سے کل ملا تھا۔ اس کے بعد سے اسے اس کا اتا پتہ نہیں تھا۔ عنایت جہاں نے پہلو بدلا۔ صفا کے دل میں پھل جڑیاں پھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔
کیا یہ آزادی بس خواب تھی؟ ماحول بدل گیا تھا، نسیم بانو سہمی تھیں۔ آدم فون نہیں اٹھا رہا تھا اور صدیق کی زندگی میں پہلی بار عنایت جہاں کے سامنے لاجواب اور شرمندہ تھا۔ اپنی جانب سے اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ سارا دن اسلم سے صرف واٹس ایپ پہ بات کرنا غلطی تھی۔ اس نے ایک بار کال کی بھی تو اس نے منقطع کر کے پیغام بھیجا کہ سیلون میں ہوں۔ اندھیرا ہونے لگا تھا مگر اسلم کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں سیٹ بیک بھی ضروری ہے تاکہ ہم زمین پر رہیں۔ میر قربان کی آوازیں پرسوں سے ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھیں۔ نہیں ابا، سیٹ بیک کمزوری کی علامت ہے، قوت ارادی کی کمی، پلاننگ کے فلاز۔ نہیں بیٹا، ہم تو سیٹ بیکس کو بھی نعمت سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری حدود کا احساس کرا کے متکبر نہیں ہونے دیتے، انسان کو خدا نہیں بننے دیتے۔ انہوں نے باپ سے بہت کچھ لیا تھا، سیکھا تھا، کچھ قدرتی طور پر ان میں منتقل ہوا تھا، لیکن وہ ان کی عاجزی، انکساری والے فلسفے سے کبھی مانوس نہیں ہوئی تھیں، نہ قائل۔ اس وقت باپ کی یادیں، باتیں ان کے لیے اذیت ناک تھیں۔ کوئی آ رہا ہے، راستے پر نظر آ رہی ہیڈ لائٹس کو دیکھتے ہوئے دروازے میں کھڑے تمیز الدین نے پرجوش اعلان کیا اور نیچے اتر گئے۔ ماحول کچھ یوں ہو گیا تھا کہ یہ سنتے ہی سب پورچ میں جمع ہو گئے۔ عنایت جہاں اور صدیقی آگے تھے اور ان کے پیچھے نسیم بانو اور صفا۔ نزاکت بھی نیچے کھڑا تھا۔ کار قریب آئی۔ آدم ہے، کار پہچانتے ہی تمیز الدین نے کہا۔ صدیقی کا ذہن پہلی بار اس کی طرف گیا۔ اس سے پہلے اسے خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اسلم کا نہ آنا آدم سے کسی طرح جڑا ہو سکتا ہے۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا نیچے اترا۔ کار رکنے کی دیر تھی کہ پچھلا دروازہ کھول کے ایک لڑکی نکلی جس کی گود میں چند ماہ کا بچہ تھا۔ نکلتے ہی اس کی بلند آواز نے خاموشی کو توڑا۔ اسے دیکھتے ہی حاضرین حیران رہ گئے تھے۔ اس پہ متضاد اس کا شور، کہاں ہے وہ حرام زادہ؟ کیا پڑھا دیا نکاح؟ اوہ میرے اللہ، ابھی طلاق دینے بولو اس کو، نہیں تو یہی جان دے دوں گی اپنے بیٹے کے ساتھ۔ کدھر ہے وہ؟ نکل باہر بے غیرت آدمی! اسلم، اسلم باہر آ! اس چیختی چلاتی لڑکی کو حقارت اور غصے سے دیکھنے کے بعد عنایت جہاں نے صدیقی پر وہ نگاہ ڈالی جو وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پلٹ کے اندر چلی گئیں۔ ایک بار پھر ان کا دل کر رہا تھا سب کچھ تہس نہس کر ڈالیں۔ میر قربان کی آواز پھر کان میں ابھری اور انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ ہم ہارے نہیں ہیں ابا۔ سب کی موجودگی کا خیال نہ ہوتا تو دل میں کہا یہ جملہ انہوں نے چیخ کے کہا ہوتا۔ باہر شور شرابہ بڑھتا جا رہا تھا۔ صدیقی بیک وقت اس لڑکی اور آدم سے سوال کر رہا تھا۔ باقی بھی کچھ نہ کچھ بول رہے تھے۔ انہوں نے 2-3 گہرے سانس لے کے خود کو اکٹھا کیا۔ انہیں یہ بگڑی صورتحال ہر قیمت پر اپنے حق میں کرنی تھی۔ وہ اپنے ازلی اعتماد اور وقار سے چلتی باہر آئیں۔ صدیقی، سارا شور دب گیا۔ اندر آئیے آپ سب۔ وہ واپس مڑ گئیں۔ سب ایک دوسرے کے پیچھے ہال میں اکٹھا ہو گئے۔ اس لڑکی نے کچھ بولنا چاہا ہی تھا کہ عنایت جہاں نے ہاتھ اٹھا کے روکا اور آدم کو دیکھا۔ آپ کیوں اور کیسے اس معاملے میں انوالو ہوئے ہیں؟ ان کی آواز برف میں ملفوف محسوس ہوئی۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کا بیک گراؤنڈ معلوم کروں۔ آدم نے صفا کی سمت ہاتھ اٹھا کے گویا وہ سارے بدلے لے لیے جو صرف سبیل جانتی تھی کہ اس کی طرف نکلتے ہیں۔ سب کی نگاہیں صفا پر ٹھہر گئیں۔ مجھے وہ آدمی کھٹک رہا تھا اور کوئی میری بات سننے والا نہیں تھا سوائے ان کے۔ میں نے اس دن آپ کے فون سے وہ تصویریں سیو کی تھیں جس میں ایڈریس، فون نمبر سب تھا، وہ ہی انہیں دیں۔ ڈرتی تو وہ کسی سے نہیں تھی اور اس بے خوفی کو ثابت کرنے کا پہلا موقع تھا جو اس نے گنوایا نہیں۔ کب دیں وہ تصویریں؟ یہ صدیقی تھا۔ عنایت جہاں کی سبیل اور سب کو مطمئن کرنے کی بے ضرر سمجھی کوشش کافی ضرر رساں ثابت ہوئی تھی۔ آج صبح یہاں جواب آدم نے دیا۔ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ عنایت جہاں نے انگلی لڑکی کی سمت کی اور سوال داغا صدیقی کی جانب۔ لڑکی نے فون کھول کے صدیقی کو تھما دیا جس میں تصویریں تھیں۔ اسلم اور لڑکی کی دلہا دلہن بنی اس وقت کی جب لڑکی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد کی اور دیگر موقعوں کی۔ تمام تصاویر میں اسلم موجود تھا۔ آگے نکاح نامہ اور بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی تھا۔ ہر تصویر کے ساتھ صدیقی پاتال میں اترتا گیا۔ عنایت جہاں نے اشارہ کیا اور صدیقی کو فون انہیں دینا پڑا۔ آپ سب بتاتے کیوں نہیں؟ اسلم کہاں ہے؟ وہ لڑکی کہاں ہے؟ مجھے ملوائیں اس سے، اسے دیکھنے دیں اس بچے کو۔
لڑکی ایک بار پھر شروع ہو رہی تھی۔ عنایت جہاں نے فون واپس صدیقی کو دیتے ہوئے جن نظروں سے دیکھا، پہلی بار اس کی ریڑھ کی ہڈی میں برف اتر گئی۔ ہم کیسے مانیں کہ یہ تصاویر حقیقی ہیں؟ عنایت جہاں کا سپاٹ سوال لڑکی کو ذرا متاثر نہ کر سکا۔ اس نے بچے کو جھٹکے سے آگے کیا، وہ رونے لگا۔ یہ تو حقیقی ہے میڈم، لڑکی کی آواز بلند تھی۔ آپ سب جائیں، ہمیں صرف صدیقی اور آدم سے بات کرنی ہے۔ صفا آدم کو دیکھتے ہوئے سبیل والے کمرے میں چلی گئی اور باقی سب اس لڑکی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ آپ اس لڑکی تک کیسے پہنچے؟ عنایت جہاں تصور اور سماعت میں میر قربان علی خان سے نبرد آسماں تھیں۔ اسلم کے کوائف میں اس کا ایڈریس تھا، وہیں جا کے اس کے متعلق معلوم کیا جا سکتا تھا۔ وہاں تو سب ٹھیک ویسا تھا جیسا لکھا تھا، مگر جب میں واپس ہو رہا تھا کسی نے روک کر ایک نیا ایڈریس دیا کہ اسلم کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں جاؤ۔ کون تھا وہ؟ صدیقی نے پوچھا۔ میرے لیے اجنبی تھا، اس نے اپنے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں۔ صدیقی پھر کچھ کہنے جا رہا تھا کہ عنایت جہاں نے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ نئے ایڈریس پر اسلم کی یہ فیملی موجود تھی، آپ اسے یہاں کیوں لے آئے؟ عنایت جہاں کی نگاہیں اس سے ہٹی نہیں تھیں، وہ اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ اور تاثر کی معمولی تبدیلی بھی مس نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ کیا اس کے بنا آپ سب میری بات کا یقین کرتیں؟ وہ اعتماد سے بول رہا تھا۔ آپ کا کوئی نقصان نہیں تھا اگر اسلم سے نکاح ہو بھی جاتا، آپ کا نقصان تھا، اور فی الحال میں آپ کا ملازم ہوں۔ آدم نے گردن سیدھی کر کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھے۔ ان کے ملازمین اکثر جی حضوری اور غلامی و محکومی والی ذہنیت رکھتے تھے۔ ان کے نزدیک وفاداری کا مطلب حکم کی بجا آوری اور جھکا سر تھا۔ ملازم کی وفاداری میں وقار اور اعتماد وہ پہلی بار دیکھ رہی تھیں، ورنہ ان کے اطراف تو جھکنے کو کہا جائے تو رینگنے لگو والے ہی تھے۔ ملازم میں تلوے چاٹنے اور ایڑی اونچی کر کے سلوٹ مارنے کا فرق انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ مروب تھی مگر اس کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ کہیں انہیں میر قربان کی بیمار صورت میں تعسف نظر آنے لگا تھا۔ عنایت جہاں نے اچٹتی مگر جتاتی نگاہ صدیقی پہ ڈالی اور اس اچٹتی نگاہ نے اس کے دل میں آدم کے لیے نفرت بڑھا دی۔ عنایت جہاں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میر قربان بستر پر بے حس و حرکت لیٹے ہونے کے باوجود وہاں سے انہیں دیکھ رہے ہیں، اور وہ ان کی آنکھوں میں درج پیغام کو اتنے فاصلے سے بھی بخوبی پڑھ رہی تھیں۔ ہم ٹھیک ہی کہتے تھے بیٹا۔ نہیں ابا، ہم سیٹ بیکس کو قبول نہیں کرتے، امپرووائز کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، انہوں نے پورے تنفر سے انہیں دل میں جواب دیا۔ آپ ہمارا نقصان نہیں چاہتے؟ عنایت جہاں آدم کو دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئیں۔ جی، تو اسلم کی جگہ اب آپ لیں گے، انہوں نے بڑے سکون سے کہا۔ عدن نے اگر انہیں یوں پچھاڑا نہ ہوتا تو شاید وہ یہ فیصلہ نہ کرتی، مگر پے در پے پسپائی ناممکن تھی۔ اس منصوبے کو کامیاب ہونا ہی تھا اور اسی وقت ہونا تھا۔ نہیں، آدم کی آواز میں گھبراہٹ تھی، حیرت تھی، لیکن دوسری بار کہا تو قطعیت تھی۔ بالکل نہیں۔ اس نے دروازے کی سمت یوں دیکھا جیسے ابھی باہر بھاگے گا۔ اس کا ارادہ بھانپ کے صدیقی پاس آیا اور اسے دھکا دے کر پیچھے کرسی پر گرا دیا۔ سبیل پلنگ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو آ گیا وہ وقت۔ اس نے خود کو رونے سے روکا۔ سبیل، صفا نے ایک ہاتھ کمر پر رکھا، دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی ملا کر دائرہ بنا کے باقی انگلیاں پھیلائیں۔ ایک دم صحیح، آدم ذات سے دل لگایا ہے تم نے۔ اس وقت تو طنز نہ کرو۔ اسے صفا کا آدم کو غلط سمجھنا دکھی کر گیا۔ تمہیں نہیں پتہ، لیکن انہیں میں نے روکا ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے۔ اس نے آدم کے رویے کی صفائی پیش کی۔ تمہیں بھی ایک بات نہیں پتہ؟ صفا نے آنکھیں مٹکائیں۔ کیا؟ اس نے تھکے سے انداز میں پھر آنکھ بند کرتے ہوئے پوچھا کہ انہیں تمہاری ذرا نہیں سنتے؟ صفا ہنسی۔ سبیل نے کچھ نہیں کہا مگر بات سمجھ میں آتے ہی پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ انہیں اسلم کی بیوی اور بچہ لے آئے ہیں باہر۔ صفا کی خوشی اس کی آواز سے صاف ظاہر تھی۔ سبیل جھٹ آگے آئی۔ صفا اس کا ارادہ بھانپ کے تیزی سے گویا ہوئی۔ ابھی ادھر ہی رکو، جانے کیا چل رہا ہے باہر، مگر شادی تو کینسل۔ وہ اس کے بازو میں بستر پہ گر گئی۔ اب میں سکون سے سوں گی، یہ عذاب اتار دو میرا تو میں بھی سو جاؤں۔ کچھ دیر بعد سبیل نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے دوپٹہ کھینچ کے خود سے دور پھینکا۔ جب دیر تک سبیل کی آواز نہیں آئی تو صفا کو آنکھیں کھولنی پڑیں۔ وہ رو رہی تھی۔ صفا اٹھ بیٹھی۔ میرے ہوتے ہوئے تم پر ایسے ظلم نہیں ہو سکتے۔ اس نے فرضی کالر جاڑے۔ سبیل اس سے لپٹ گئی۔ صدیقی اس کے
दिल में झांक लेता तो कुर्सी पर धक्का नहीं देता बल्कि दरवाजे से धक्का दे के निकाल बाहर करता। सब कुछ वैसे ही होगा, बस असलम की जगह आदम। अनायत जहाँ कुर्सी के सामने रुक गई। आप भी मुसीबत से भाग रहे हैं, इंडिया से बेहतर होगा शारजा में नई ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए, वहाँ आपको सेटल करना हमारी जिम्मेदारी। आदम कुछ देर सर झुकाए खामोश रहा, फिर सर उठा के सीधा अनायत जहाँ की आंखों में देखा। आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसका अंदाज यूँ था गोया सोच समझ कर किसी फैसले पर पहुँचा है। अनायत जहाँ को फिर इस सूरत हाल में उसका पुरसुकून अंदाज मुतासिर कर गया कि वो और सिद्दीकी उसके हाथ पैर बांध के भी निकाह पढ़वा सकते थे। ये बात वो भी जानता था। सिद्दीकी अभी उसे गुस्से में डांटने ही जा रहा था कि अनायत जहाँ ने हाथ से उसे जाने का इशारा किया। सिद्दीकी के चेहरे पर बेयकीनी फैली, लेकिन हुक्म अदूली भी मुमकिन नहीं थी। वो आदम पर चुपती नज़र डाल के बाहर चला गया। अनायत जहाँ सोफे पर जा बैठी और आदम मौदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर उनका देखने का अंदाज ही यूं था कि कहो आदम ने गला साफ किया। ओक हाउस रुकने का फ़ैसला करते हुए मैंने ये सब नहीं सोचा था, वो एक आर्जी क़याम था। इसके अलावा भी मेरा शादी वादी जैसा दूर दूर तक इरादा नहीं है। लेकिन अगर वो रुक गया, लेकिन अगर आपके लिए ये निकाह ज़रूरी है तो मेरी भी कुछ ज़रूरतें हैं। अनायत जहाँ के अबरू ऊंचे हुए। एक तवील वक्त से उन्हें जी हुजूरी की आदत थी। ये तब्दीली फ़िलहाल उन्हें बुरी नहीं बल्कि दिलचस्प लगी। एक ऐसा काम जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, ना मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई प्लान था। अगर मैं उसके लिए मान रहा हूँ तो थोड़ी सी मेरी खुशी भी उसके साथ हो। वो रुक गया। और क्या है आपकी खुशी? मेरे खिलाफ़ जो FIR आई है वो मनसूख हो जाए। जब आप शारजा जा रहे हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तलवार सर पर नहीं होगी कि बहरहाल उसका बाप रिसोर्सफुल इंसान है और इस शादी में मुझे हमेशा याद रहेगा कि आपने मुझ पे एहसान किया था। हमें इतनी सलीके से पहली बार ब्लैकमेल किया जा रहा है। अनायत जहाँ लुत्फ़ लेते हुए मुस्कुराई। आदम चुप रहा। उसने नहीं नहीं कहकर तरदीद नहीं की कि ये ब्लैकमेल नहीं। अनायत जहाँ धीरे से हंसी। उन्हें कहीं उसमें अपना आप नज़र आया था कि मुकाबिल का पलड़ा भारी और ख़ुद किसी कमज़ोर मकाम पर हों। उसके बावजूद भी सौदेबाजी और मोल तोल करके उससे अपने लिए कुछ हासिल करने वाला, अपनी शर्त पर मज़ाकरात करने वाला, बदले में खाली हाथ ना रहने वाला कोई और होता तो इस मकाम पर कभी उनके आगे कोई शर्त रखने की हिम्मत और हमाकत न करता। वो चूँकि इस वक्त मीर कुर्बान अली ख़ान की तसव्वुराती बातों से तंग थी, लिहाजा इस वक्त एक और अनायत जहाँ सामने देख के उन्हें खुशी हुई, जिसे मीर कुर्बान अली ख़ान ने हर कदम पर ख़त्म करना चाहा था। अगर हम इन सब से इनकार करके अभी आपको मुंबई पुलिस के हवाले कर दें, इंडिया हो या शारजा, मुझे अपने फ़िटनेस स्टूडियो और आज़ाद ज़िंदगी के अलावा किसी और शय में दिलचस्पी नहीं। मुझे इन दो के अलावा किसी तीसरे में इंटरेस्ट नहीं। इन बीबी को संभालना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि इतना तो मैं भी समझ रहा हूँ कि ये सारी उम्र का तौक नहीं है, कुछ वक्त के लिए मेरी आज़ादी की कीमत। वो फिर उनकी आंखों में देख रहा था। आप जो कह रही हैं बिलाशुबा वो कर सकती हैं, लेकिन इस काम के लिए इस वक्त आपको मुझसे बेहतर कैंडिडेट नहीं मिलेगा। अगर FIR ना हो। अब भी वो अपनी शर्त पर डटा था। आपको क्या ज़रूरत थी किसी के कहने पे डिटेक्टिव बनने की? अनायत जहाँ के सवाल पर उसने ज़रा सा सर झुकाकर गुद्दी पर हाथ फेरा। चेहरे पर हल्की खजालत उभरी। मुझे इतनी डल लाइफ की आदत नहीं है। मैं अपने दिन की बोरिंग रूटीन से इस कदर तंग था कि ये ऑफ़र भी एडवेंचर लगी। अनायत जहाँ बड़े गौर से उसे जांच रही थी। वो अदन के बाद किसी कीमत पर सबील को दूर भेजने और ओक हाउस को बंद करने का इरादा नाकाम नहीं होने दे सकती थीं। अब तो सबील ज़्यादा कीमती हो गई थी। वो जानती थीं सबील को इसी तरह काबू किया जा सकता है। अगर वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने लगती तो सबील के बागी होने में सेकंड्स लगने थे। लिहाजा सबील के लिए माँ की सहेली वाली कहानी और नसीम बानो का जज्बाती कार्ड ही कारगर था कि उसके खून में ये जज्बातियत भी जीन्स के साथ शामिल थी और बगावत और बेखौफी भी। वो उसमें आखिर ज़िक्र दो जज्बे ही जगाना नहीं चाहती थी, इसलिए इतने पापड़ बेलने वाली मेहनत कर रही थी। उनकी इतनी तवील खामोशी और आर पार होती निगाहों पे आदम का एतमाद डोला, लेकिन वह बज़ाहिर दुनिया का सबसे लापरवाह, खुद पसंद और इस सूरत हाल में अपनी अहमियत से आगाह इंसान लग रहा था। अनायत जहाँ ने पर्स से फ़ोन निकाला और किसी का नंबर मिलाया। ठाकुर साहब, हम बोल रहे हैं।
انہوں نے آدم کے سامنے ہی اس کے خلاف درج ابتدائی اطلاعی رپورٹ منسوخ کرنے کی بات کی۔ دوسری جانب جو کوئی بھی تھا وہ سرکاری طور پر اہم عہدے پر تھا یا غیر سرکاری طور پر اتنا اہم تھا کہ بنا تحقیقات اور کلوزنگ رپورٹ کے ہی FIR منسوخ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ چونکہ وہ وہیں کا باسی تھا لہٰذا شہر کے ایسے مشہور ٹھاکر صاحب کو وہ بھی جانتا تھا۔ فون رکھتے ہوئے انہوں نے تفصیل بھیجنے کا عندیہ دیا اور فون بند کر کے آدم کو دیکھا۔ امید ہے آپ کو اگلے کی زبان پہ بھروسہ کرنے کی عادت ہوگی۔ آدم کو یہ لطیف طنز ایک نیا آغاز محسوس ہوا۔ مسٹر ٹھاکر کو لگائی گئی فون کال اس کے اور عنایت جہاں کے درمیان کی مساوات بدلنے والی ثابت ہوئی تھی، آج بھی اور کچھ دن بعد بھی۔ صدیقی پیچو تاپ کھاتا پورچ میں کھڑا تھا، اس کا خون کھول رہا تھا۔ کتنی دیر وہ آس پاس سے کٹا تصور میں آدم کا حشر کرتا رہا۔ اسے امید تھی کہ جلد عنایت جہاں اسے واپس اندر بلا لیں گی۔ جب سامنے نظر پڑی تو وہ گھبرا کر احاطے میں آیا۔ وہ لڑکی اور بچہ غائب تھے۔ وہ عورت کہاں ہے؟ چلی گئی، تمیز الدین نے جواب دیا۔ وہ اور نسیم بانو سب سے زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ چلی گئی کہاں؟ کیسے؟ کس نے جانے دیا اسے؟ وہ غصے سے بولا۔ ہم بھی باتوں پہ مصروف تھے، دیکھا نہیں کب چلی گئی۔ نزاکت کار نکالو، جاؤ دیکھو، راستے میں ہوگی، واپس لاؤ اسے۔ نزاکت کار کی طرف دوڑا جو اسے چلانے سے منع کیا گیا تھا مگر اب حکم تھا۔ صدیقی کی جھنجھلاہٹ پر وہ تینوں سہم گئے تھے۔ اسی وقت آدم باہر آیا، ہاتھ کے اشارے سے صدیقی کو اندر آنے کا کہہ کے واپس ہال میں چلا گیا۔ صدیقی کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی کہ اس کا اشارہ عام حرکت نہیں تھی۔ ان اشاروں سے جھلکتا اختیار اور عطا ہوا مجاز اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا؟ وہ جلتا بنتا پورچ کی سیڑھیاں چڑھا اور اس کے پیچھے باقی سب۔ جیسے طے تھا سبیل کا نکاح ابھی ہوگا، آپ نکاح خواہ کو لے آئیں۔ عنایت جہاں صدیقی سے مخاطب ہوئیں۔ نسیم بانو اور تمیز الدین نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پہلے ہی دیر ہو چکی ہے، مزید لیٹ نہ کیجیے گا۔ عنایت جہاں نے یاد دلایا، جی بہتر۔ وہ ہال سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عنایت جہاں کو یاد آیا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ چلی گئی، تمیز الدین نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ عنایت جہاں کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ نواب بیگم جھجکتے اور گھگھیاتے ہوئے نسیم بانو نے ہمت کی، اسلم نہیں ہے تو نکاح کس سے ہوگا؟ عنایت جہاں نے ان کے دائیں جانب کھڑے آدم کی جانب دیکھا۔ تمیز الدین اور نسیم بانو کے منہ کھلے رہ گئے۔ تو وہ شارجہ جانے والی بات؟ باقی سب ویسا ہی ہوگا جیسا کہا تھا، دلہا بدلا ہے اور کچھ نہیں۔ نسیم بانو کو اطمینان ہوا۔ آدم سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا، وہ قصداً ان دونوں کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ بیٹھ جائیں آپ بھی، عنایت جہاں نے دونوں سے کہا۔ وہ پاس والے صوفے پر ٹک گئے۔ سبیل بی بی آدم کے ساتھ شارجہ جائیں گی؟ آخر تمیز الدین نے عنایت جہاں سے ہی پوچھ لیا۔ آدم اور نسیم بانو کے ساتھ۔ ان کے جواب پر نسیم بانو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ آپ بچیوں کو بتا دیں، تمیز الدین نے نسیم بانو سے کہا۔ آپ نہ بتائیں، عنایت جہاں نے روکا۔ صدیقی آ جائیں تو ہم خود سبیل کو بتائیں گے۔ اب اس کے بعد کون وہاں سے اٹھتا؟ بابا آپ اس بات پہ ناراض نہیں ہونا۔ آدم ایک ہی دعا کر رہا تھا، اسے بس یہی ایک فکر لاحق تھی۔ ویسے بھی بابا میری خوشی اور خواہش جان لیں گے تو انہیں کسی فیصلے پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اسے یہ بھی یقین تھا۔ ادھر جانے کیا حال ہے؟ اس نے دروازے کی سمت دیکھا جس کی دوسری طرف ان دونوں کی آنکھیں واقعی نیند سے بوجھل ہو کے بند ہو چکی تھیں۔ اپنے خیالوں میں جانے کہاں کہاں کی سیر کر رہے آدم کو وقت کا احساس نہیں تھا۔ وہ چونکا اس وقت جب باہر سے کتے کے بھونکنے کی آواز کے ساتھ گاڑی کی آواز نے بھی شور مچایا۔ صدیقی کو آدم کا اسلم کی جگہ لینا اچھا نہیں لگ رہا تھا مگر اس وقت وہ احتجاج درج کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ابھی اس کا ذہن اسلم میں الجھا تھا، اتنے عرصے میں اس سے پہلی غلطی ہوئی تھی۔ نسیم بانو نے دروازہ کھول کر انہیں پکارا۔ کیا واپسی کے لیے نکل رہے ہیں؟ صفا پہلے اٹھی۔ سبیل اٹھ جاؤ، تمہیں چینج بھی کرنا ہے۔ اس نے سبیل کو ہلایا جو پلنگ کی پشت سے ٹکی اونگ رہی تھی۔ چینج مت کرو، ایسے ہی تم دونوں باہر آؤ۔ وہ پلٹ گئیں۔ اب کیا ہو گیا؟ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ صفا دروازے کی جانب بڑھی، سبیل بھی پلنگ پہ پڑا دوپٹہ سر پہ ڈال کے اس کے پیچھے تھی۔ ہال میں ان سب کے ساتھ مولانا کو دیکھ کے دونوں چٹک گئیں۔ تیزی سے سارے کمرے کو کھنگال کر دیکھا کہ کہیں اسلم یا اس کا نیم البدل تو نہیں آ گیا۔ بیٹا سبیل، ہم شرمندہ ہیں اور شکر گزار بھی کہ عین وقت پر اس شخص کی اصلیت سامنے آ گئی، ورنہ ہم اپنی دوست کو کیا منہ دکھاتے۔ عنایت جہاں وہیں سے اسے دیکھ کر گویا ہوئی۔ ہم سب نے مل کے فیصلہ کیا ہے، وہی ہوگا جو سوچا تھا، بس ایک چھوٹی سی تبدیلی یہ ہے کہ اب آپ شارجہ آدم کے ساتھ جائیں گی۔
उन दोनों को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आदम उसे ही देख रहा था। इससे कबल कि उसकी शक्ल और रद्द अमल सारे जहां में ऐलान करते। सफ़ा बिजली किसी तेज़ी से उसके सामने आई। आदम बड़ा बेमज़ा हुआ। सफ़ा ने उसके सर पे पड़ा दुपट्टा उठा के बड़ा सा घूंघट निकाल के दुपट्टा चेहरे पे डाल दिया। ये सब लम्हों में हुआ था। अब वो उसे थामे उसके बाजू में खड़ी अपने तासुरात आम रखने की कोशिश कर रही थी। दोनों मजबूती से हाथ पकड़े एक दूसरे को संभाल रही थीं। सबील सुर्ख घूंघट के पीछे सुर्ख, खुश और आज़ाद थी, मगर सफ़ा इस वक्त अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम अपनी खुशी छुपाने का कर रही थी। आदम पर नज़र पड़ी और वो खफीफ सा मुस्कुरा उठा। मरवाओ मत मुझे। सफ़ा ने झट उससे नज़र हटा के लब भींचे। सभी किसी न किसी वजह से मुतमईन थे। कुछ तो सातवें आसमान पर थे सिवाय सिद्दीकी के। जल्द ही निकाह हो गया। निकाह ख्वाह को छोड़ने नज़ाकत स्कूटर ले गया। चूँकि उन्हें बहुत देर हो चुकी थी इसलिए फौरी तौर पर निकलना तय हुआ। सफ़ा के कहने पर वो सबील के लिबास बदलने तक रुके थे। तुम अफसोस मत करो, आदम ने तुम्हें दिल भर के देख लिया है इस जोड़े में। हुलिया बदलने में उसकी मदद करते हुए सफ़ा चहक रही थी। मैंने तो उन्हें देखते हुए नहीं देखा ना, उसने दिल में सोचा। वैसे जब मौका आएगा ना तुम अपनी पसंद बल्कि आदम की पसंद का सूट लेना। सफ़ा के पास बातें ही बातें थीं। वो सब एक साथ बाहर निकले। चौकीदार का कुत्ता एक बार फिर उन्हें देख कर ना सिर्फ भौंकने लगा बल्कि बार बार गाड़ियों के पास आ रहा था। वो सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। सिद्दीकी ने अनायत जहां के लिए पिछला दरवाज़ा खोला। उन्होंने दरवाजे में रुक के आदम को देखा। आदम ड्राइव करेंगे। सिद्दीकी को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। कुत्ता वक्फे वक्फे से आवाज़ निकाल रहा था। आदम ने कुत्ते के करीब जाकर झुक के ज़मीन से पत्थर उठाया। कुत्ता दुम हिलाते हुए उचक कर उसके हाथ में पकड़ी शय छूने की कोशिश करने लगा। शू! आदम ने पत्थर दूर उछाला और कुत्ता पत्थर की सिमत में दौड़ गया। दरवाजे से हाथ हटाकर पीछे होते हुए सिद्दीकी ने मुट्ठियां इस जोर से भींची कि हथेली में नाखून खुब गए। आदम ने एक नज़र सिद्दीकी की तरफ उछाली। होठों पर खफीफ सा तबस्सुम था। माजी का वो मंजर और जुमला दोनों को याद था। उसने अनायत जहां की कार की अगली नशिस्त संभाली और सफ़ा का मुंह उतर गया। सबील को फ़िलहाल इस कदर खुशी थी कि ऐसी मामूली बातें उसे कम नहीं कर सकती थीं। सिद्दीकी ने चौकीदार से जाकर कुछ बात की और फिर ओक हाउस वाली कार के पास आया। तब तक अनायत जहां की कार गेट से निकल गई थी। अनायत जहां के पास कई सवाल थे जो उन्होंने सिद्दीकी के ज़रिए पूछने के बजाय खुद ही पूछना पसंद किया। आपका पासपोर्ट कहाँ है? मेरे साथ ही है। शारजा में क्या करना चाहते हैं? हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री ही मेरा शौक़ और करियर है। ऐसी क्या बात थी जो आपने उस लड़के को इतना पीट दिया? आदम ने लंबा सांस लिया और कुछ देर खामोश रहा। उसने मेरे मरहूम वालिदैन को गाली दी थी। अनायत जहां उसके चेहरे को देख रही थी जिसका एक ही रुख दिखाई दे रहा था। जल्द किसी पर यकीन ना करना उनका मजाज था, मगर इस वक्त आदम ने उन्हें एक और नाकामी मायूसी से बचा लिया था और इस बात की बहरहाल उनके पास अहमियत थी। जहाँ से उनके रास्ते अलग होने थे, दोनों कार के ड्राइवरों ने अपनी अपनी कारें संभाल ली। नसीम बानो को ये जानने की जल्दी थी उनके शारजा जाने के लिए ज़रूरी कागजात कब तक तैयार होंगे। जल्द ही सिद्दीकी के मुख्तसर और मुबहम जवाब ने उन्हें खुश कर दिया था। तमीज़ुद्दीन गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें यकायक सफ़ा की शादी की फ़िक्र लाहक हो गई थी। बेटा, मैं तो बहुत खुश हूँ। उस असलम से तो तुम अपने हो। नसीम बानो ने इजहार ज़रूरी समझा। सबील उन दोनों के दरमियान फंसी थी। आदम उनकी बात पे मुस्कुरा दिया। ये सच था कि तमीज़ुद्दीन और वो आदम को सबील के साथ देखकर मुतमईन थे। घर जाके खाना कौन बनाएगा? नज़ाकत से कहता हूँ वो ले आएगा। अब्बा? सफ़ा सीट पे हाथ रख के उनके पास आगे को झुकी। ऐसा खुशी का मौका है, हम सब साथ हैं। आज तो कहीं बाहर अच्छा सा खाना खिलाएं। तमीज़ुद्दीन ने आदम को देखा जिसने शानों की जुम्बिश से जैसा आप कहें का इशारा दिया। आप क्या कहती हैं आपा? उन्होंने नसीम बानो से पूछा। हाँ, अब बच्चों का दिल है तो चलो। कोई अच्छी जगह देख के रोक लो बेटा, उन्होंने आदम से कहा। सफ़ा ने सबील को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। उसके ज़बान में खुजली हो रही थी मगर मुंह बंद रखना भी ज़रूरी था। आदम ने एक ढाबे पर कार रोक दी। सबील सही मानों में नई नवेली दुल्हन की तरह चुप और नज़र झुकाई थी, जबकि आदम नज़ाकत की गैर मौजूदगी का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। नसीम बानो का मजाज खुशगवार था। खाने का इंतज़ार करते हुए उन्होंने उसका माथा चूम कर प्यार किया।
اسے گلے لگا کر دعائیں دیں، آدم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اسے بھی دعاؤں سے نوازا تھا۔ اوک ہاؤس پہنچتے ہی سب سے پہلے سبیل اندر بھاگی تھی۔ وہ واقعی اسلم کی بیوی تھی۔ صفا کو آج اندر جانے کی جلدی نہیں تھی۔ آپ آم کھائیں، پیڑ نہ گنیں۔ آدم مسکراتا آگے بڑھ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ پلنگ پر گر گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا خوب ہنسے۔ اتنی دیر سے وہ بڑے ضبط اور جتن سے اپنی خوشی سنبھالے تھی۔ کیا ستم تھا کہ وہ جشن نہیں منا سکتی تھی۔ صفا اوپر آئی تو وہ سارے پلنگ کو گھیرے لیتی تھی۔ میں نے ٹہل ٹہل کے انتظار کر کر کے ٹانگیں دکھائی ہیں اور انہیں دیکھو۔ اس نے شرم دلانی چاہی۔ آؤ ٹانگیں دبا دوں۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ پچھلے دنوں والی اداس سبیل غائب ہو چکی تھی۔ صفا واقعی اس طرح لیٹ گئی کہ ٹانگیں سبیل کے سامنے تھیں۔ سبیل پیچھے کھسک کے دیوار سے لگ گئی اور پیر پھیلا کے صفا کی ٹانگوں پہ رکھ دیے۔ اسے پیر دبانا نہیں کہتے۔ صفا نے گھورا۔ انصاف سے سوچو تو جتنا میں بھوکی رہی ہوں میرے اندر پیر دبانے کا دم نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنی بات پہ ہنسنے لگی۔ نیچے آدم کمرے میں بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ جو ہوا وہ اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کا مقصد کسی طرح یہ متوقع نکاح منسوخ کروانا تھا۔ یہ تو خیال تک نہ آیا تھا کہ وہ اسلم کی جگہ اسے بٹھا دیں گی۔ اس کے احساسات جو بھی تھے وہ ان حالات میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا کہ جب بابا بے ہوش تھے وہ عنایت جہاں کی حقیقت، بابا کا اوک ہاؤس اور سبیل سے رشتہ بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ بابا کو خبر دینے کو بے چین تھا کہ وہ انہیں بتائے بغیر کیا کر چکا ہے، مگر اپنی مرضی اور خوشی سے۔ وہ چاہتا تھا اب تو وہ جلد سے جلد ہوش میں آ جائیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں ہوش مندی کی جانب لانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ اس سارے معاملے میں پہلی بار کہیں ہلکا خوف دستک دے رہا تھا کہ کہیں ہوش میں آتے ہی وہ یہ نہ کہیں تم نے غلط کیا، اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ اگر ایسا ہوتا تو زندگی میں پہلی بار اسے پاپا سے اختلاف ہوتا، وہ ان کی بات نہ ماننے کا گناہگار بنتا، اور یہ خیال، یہ تصور ہی اس کی جان نکال رہا تھا کہ وہ دونوں کسی معاملے میں ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں۔ بابا میری خوشی کے آگے سب بھول جائیں گے۔ اس کے یقین نے خوف کو کچل دیا۔ عنایت جہاں اور خاص طور پر صدیقی کب کیا کر بیٹھے، کب نئی مصیبت لے آئے، اندازہ مشکل تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اب وہ پتلی رسی پر قدم رکھ چکا ہے، ذرا سی غفلت اور سب ختم۔ اس نے کم جھوٹ نہیں بولے تھے۔ یوں تو اس نے سوچ سمجھ کے ماہر طریقے سے اپنی بیک سٹوری تیار کی تھی، اپنے طور پر کوئی لوز اینڈ نہیں چھوڑا تھا، مگر وہ جانتا تھا جو سچ نہیں ہوتا وہ جلد یا بدیر جھوٹ ثابت ہو ہی جاتا ہے۔ نزاکت ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ اس کے سو جانے کے بعد ہی وہ جیپ والا فون استعمال کر سکتا تھا، اور وہ اٹھ کے کھڑکی کے پاس آیا۔ اوپر دریچے میں روشنی تھی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بابا کی طرف سے فکر اپنی جگہ، مگر اسے اپنا بنا لینے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ تھا نہ مقابلہ۔ سبیل نے پہلے آسمانی جلد والی کتاب کھولی۔ محبت میں کشش ایسی ہے، ہم سفر کی دلکشی جیسی ہے، باخوشی بخوبی دل برانہ، دیوانہ وار رقص کرتی ہے، پرخار راستے گلزار کرتی ہے۔ عادتاً نظر درمیان کے چند سطروں پر پھسلی اور اس نے مسکراتے ہوئے کتاب بند کر دی۔ اس کے بعد ڈائری اٹھائی ہی تھی کہ دوپٹے کا کونا ہلکی آواز کے ساتھ فرش سے ٹکرایا۔ اس نے ڈائری گود میں رکھ کے اپنے دوپٹے کا کونا تھاما۔ نکاح خواہ کے دریافت کرنے پر جب اس نے جیب سے والیٹ نکالا تو سب کو لگا وہ کچھ نوٹ نکال کر میز پہ رکھے گا۔ جیب ہوگا، یہاں جیب لکھا ہوا ہے، مگر آدم نے والیٹ سے پرانی چاندی کی انگوٹھی نکال کے میز پر رکھی تھی۔ یہ میری نانی کی ہے اور فی الحال اس سے قیمتی میرے پاس کچھ نہیں۔ اور اس طرح وہ چاندی کی انگوٹھی بلکہ سادہ سا چھلا اس کا مہر تھا۔ نکاح خواہ نے اس سے پوچھا، اور جب اسے وہ قبول تھا تو کوئی کیا اعتراض کرتا۔ اس نے پلو میں بندی گانٹھ کھولی جس کے اندر انگوٹھی تھی۔ صفا نے وہ میز سے اٹھا کے اسے تھمائی تھی جو اس نے مٹھی میں قید کر لی تھی۔ جب عروسی لباس بدلا تو اسے دوپٹے میں باندھ لیا تھا۔ صفا اندر آئی اور اسے دیکھ کے جھٹ کہا، اب تم ڈائری لکھنے مت بیٹھ جانا، تکان سے برا حال ہے، سو جاؤ، نیچے بھی سب سو گئے ہیں۔ اس کا دل کیا پوچھے کیا آدم بھی، مگر چپ رہی۔ ویسے وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم تو ابھی ملنے کو بےتاب ہوگی کہ اب تو لائسنس ہے تمہارے پاس، مگر خبردار، دادی اور ابا تمہارے دل میں پھوٹ رہے لڈوؤں سے انجان ہے، اس لیے یہ لائسنس کسی کام کا نہیں۔
تم ہی سارے سوال جواب کر رہی ہو، میں تو چپ ہوں۔ اس نے انگوٹھی مٹھی میں دبا کے ہاتھ چھپایا۔ سچی بتاؤ، تم ابھی نیچے جانے کا نہیں سوچ رہی تھیں؟ سوچا تو نہیں، مگر وہ منمنائی۔ اب تم کہہ رہی ہو تو لگ رہا ہے جانا چاہیے۔ صفا نے ہنستے ہوئے اسے پیچھے گرایا۔ اب میں کہہ رہی ہوں چپ چاپ سو جاؤ۔ تم سو جاؤ اچھے بچوں کی طرح۔ سبیل نے اسے بھی پلنگ پر گرایا۔ مجھے تو آج نیند ہی نہیں آئے گی، سبیل نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میں اس اماں کی طرح سکون سے سوؤں گی جس کے سر سے بیٹی کا بوجھ اتر گیا ہو۔ صفا خود ہی اپنی بات کا لطف لیتے ہوئے ہنسنے لگی۔ یوں ہی ادھر ادھر کی ہانکتے ہوئے بالآخر صفا کو جمائیاں آنے لگیں۔ اس کے سونے کے بعد سبیل اٹھ کے کھڑکی میں آئی۔ آدم کے کمرے کی بتی اور دروازہ بند تھا۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے مگر ان پہ خوشی اور اطمینان حاوی تھا۔ وہ بھی تھک کے سو گئے، اس نے خود سے کہا۔ اسے ان کی عقب کی ادھوری ملاقات پھر یاد آ گئی جو ادھوری رہ گئی تھی۔ کتنی دیر وہ آدم کی باتیں سوچتی رہی۔ جو بھی ہو، آخر آنٹی نے ہی مجھے ان سے، اس کا خیال ادھورا رہ گیا۔ ابھی اس نوخیز تعلق کو کسی نام کے ساتھ سوچتے ہوئے بھی جھجک اور حیا مانے تھی۔ وہ اپنی زندگی کے اس اہم سنگ میل کے لیے عنایت جہاں کی شکر گزار ہو رہی تھی۔ کھڑکی سے ہٹ کے وہ دبے پیر نیچے آ گئی۔ سارا اوک ہاؤس غیر متوقع حادثات اور واقعات سے بھرا دن گزار کے سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے بنا آواز کیے دروازہ کھولا کہ کچھ دیر پورچ کی دیوار پہ بیٹھے گی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ پہلی بار بیک وقت سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ پیٹ میں تتلیاں پھڑپھڑانے لگیں اور دل میں ایک میٹھی سی لہر ابھری۔ ستون سے کاندھا ٹکا کے آدم کھڑا تھا۔ اسے اتنا یقین تھا کہ اس نے اپنا رخ بھی دروازے کی طرف رکھا تھا۔ اس نے وہاں اور پھر سفر کے دوران ایک بار بھی آدم کی جانب نہیں دیکھا تھا کہ اسے معلوم تھا اس پہ نظر پڑتے ہی وہ یا تو رونے لگے گی یا اس قدر شرما جائے گی کہ سب مشکوک ہو جائیں گے، مگر اس وقت وہ نہ روئی نہ شرمائی بلکہ بت بن گئی۔ وہ اس یقین کے بعد نیچے آئی تھی کہ وہ سو چکا ہے۔ اس نے دروازے کے پٹ سے ہاتھ بھی نہیں ہٹائے۔ آپ باہر آ رہی ہیں یا میں اندر آؤں؟ جب کافی دیر اس کی وضع نہ بدلی، آدم نے دھیرے سے پوچھا۔ آج اس کی آواز ہمیشہ کی طرح رازوں کے ساتھ ساتھ خواہشوں سے بھری محسوس ہو رہی تھی۔ فرق یہ تھا آج ویسی ہی کچھ خواہشیں اس کے دل میں بھی تھیں۔ سبیل نے دروازے سے ہاتھ ہٹائے اور ایک قدم بڑھا کے ہال سے باہر آ گئی۔ اسے جاننا تھا کہ اس نے یہ کیسے ممکن کر دکھایا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ خفا ہوگا۔ پہلی بات اس سے شکوہ ہوگی کہ اس نے کیوں اسے روک دیا تھا، کیسے کسی اور سے نکاح کے لیے مان گئی تھی، مگر وہاں خفگی تھی نہ شکوہ۔ آدم ستون سے ہٹا اور دیوار پر رکھی کتاب اٹھا کے پاس آیا۔ اس دن ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی اور یہ بھی رہ گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سے کتاب تھام کے سامنے کی۔ وہ اس مشکل وقت کا ذکر کر کے یا اپنا کارنامہ بتا کے اس ملاقات کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انجام اہم تھا اور اس انجام کی تگ و دو اس لیے نہیں تھی کہ وہ پھر اداس ہو۔ پراپر شاعری کی کتاب اسے یاد تھا، دونوں کو یاد تھا۔ وہ امجد اسلام امجد کا مجموعہ کلام ہم اس کے ہیں تھا۔ اس شب کی ملاقات میں آدم کے پاس اسے دینے کے لیے یہ کتاب بھی تھی جو صدیقی اور عنایت جہاں کی آمد کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ سبیل نے بھی دونوں ہاتھوں سے کتاب تھامی۔ رنگ نہیں پہنی، اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خالی تھیں۔ سبیل نے کتاب سینے سے لگائی اور لٹک رہے دوپٹے کا گوشہ تھام کر گرہ کھولی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چاندی کا پرانا اپنی چمک کھو چکا سادہ سا چھلا تھا جو اب تک صرف آدم کے لیے قیمتی تھا اور اب اس کے لیے بھی۔ جانے یہ محض اس کی خواہش تھی یا اس نے سبیل کی تمنا بھی جان لی تھی جو اس کے ہاتھ سے وہ چھلا لے لیا۔ اس بار اس نے اپنی ہتھیلی نہیں پھیلائی تھی۔ آدم نے اس کا وہی ہاتھ تھاما اور درمیانی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ وہ اس کی انگلی میں یوں بیٹھی گویا اسی کے لیے بنی تھی۔ سبیل اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کی نانی کی ہے؟ آدم نے آہستہ سے اس کی ہتھیلی سیدھی کی اور اپنا انگوٹھا ہتھیلی کے درمیان موجود سرخ دائرے پر پھیرا۔ یہ رنگ آپ کے ہاتھ پر اچھا لگ رہا ہے۔ سبیل اس دائرے کے ہم رنگ ہونے لگی۔ آدم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آخر سبیل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا وہ، اور اس وقت بھی اس کے چہرے پر نرمی، سنجیدگی اور نیا تاثر اس کے لیے استحقاق تھا۔ اس نے نہیں کہا کہ میرا اعتبار کیوں نہیں کیا، مجھے اولیت کیوں نہیں دی، پہلے قدم پر ہی پیچھے کیوں ہٹ گئیں، ساتھ چھوڑ دیا، کوشش تک نہ کی۔ وہاں اس واقعے یا اس کے عمل کا سایہ نہیں تھا۔
انگوٹھی کے دوپٹے کے کونے سے نکل کر اس کی انگلی میں سمانے کے سفر میں وہ درمیان کے کئی تکلفات پھلانگ گئے تھے۔ آدم اس وقت وہ سب نہیں کہنا چاہتا تھا جو اس رات رہ گیا تھا، کہ اس خوبصورت ملاقات کو وہ عمر بھر کے لیے حسین یاد بنانا چاہتا تھا، اور اس شب کی ادھوری بات میں کچھ بوجھل سچ بھی شامل تھے۔ جانے کون اگلی بات میں پہل کرتا کہ پیچھے دروازے میں صفا نمودار ہوئی۔ اپنا رومانس شروع کرنے سے پہلے میرا بھی انتظام کر دو تم دونوں، ورنہ میں بد دعائیں دینا شروع کر دوں گی۔ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے انہیں گھور رہی تھی۔ اب کیسی بد دعائیں؟ آدم محظوظ ہوا، اس کی دھیمی آواز متبسم تھی۔ یہی کہ جیسے آج میں آ گئی ایسے ہی ہر بار اس رومانی فلم میں کوئی ٹپک پڑے۔ صفا نے دعا کے انداز میں ہاتھ پھیلا کر کہا، پھر منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ سبیل اس کے پاس دروازے میں آ گئی۔ لکھ لیں، وہ بندہ شرمندہ ہو کے اگلا پورا ہفتہ ہمیں منہ نہیں دکھائے گا۔ آدم مسکرایا، گویا یہ اس کے لیے تنبیہ تھی کہ وہ آئندہ احتیاط برتے۔ صفا نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائیں۔ دیکھ لو، اس نے سبیل کو مخاطب کیا، ہاتھی کے کھانے والے دانت اب تک دکھانے والے باہر تھے؟ کچھ بھی بولے جا رہی ہو، سبیل نے منمناتے ہوئے صفا کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ آدم کھل کے مسکرایا اور سبیل نے خجل ہو کے سر جھکا لیا۔ مارے حیرت کے فوت ہو جاؤں اس سے پہلے چلی میں۔ وہ دونوں کو دیکھتی پلٹی ہی تھی کہ کچھ سوچ کے واپس آئی۔ تم نے غور کیا؟ وہ خوشگوار حیرت کے ساتھ سبیل سے مخاطب تھی۔ میں نے اردو کے محاورے بولے ابھی۔ دیکھیں، ہمارا ایک ہونا سب کے لیے نیک ثابت ہو رہا ہے۔ جواب آدم نے دیا۔ سبیل تو آدم کے جملے پر ہی شرما گئی تھی۔ صفا اسے دھکا دیتی زینے کی سمت جاتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ میں بھی جاتی ہوں۔ سبیل اب بھی کتاب سینے سے لگائی تھی۔ آدم بمشکل اس کی آواز سن سکا، سبیل۔ وہ پلٹ کر اندر جاتی اس سے پہلے آدم دروازے میں آیا۔ اپنے اور دادی کے لیے، بلکہ اوک ہاؤس کے سبھی مکینوں کی حفاظت اور بھلائی کے لیے آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ وہ کہنا چاہتا تھا اپنی آنٹی پر نہیں، مجھ پہ اعتبار کریں، لیکن اس کے لیے تو آنٹی تو اب تک دنیا میں ان سب کا واحد سہارا تھی۔ آج سے نہیں، ہمیشہ سے، اور یوں یک بیک یہ یقین ادھر سے ادھر منتقل نہیں ہو سکتا تھا۔ سبیل نے رفتار پکڑتے دل کے ساتھ سر ہلایا۔ اسے تو اول دن سے یقین تھا، جب اس نے بحفاظت اسے اوک ہاؤس پہنچا دیا تھا، کہ وہ یہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسے ساری عمر ڈرایا گیا تھا، ساری دنیا اس کے لیے مشکوک کر دی گئی تھی، کہ جانے کب کون اس کا دشمن نکل آئے، اور وہ ہمیشہ سے اسے غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، وہ دشمن نہیں ہے۔ آدم نے پہلے دن ہی اسے یہ یقین دلا دیا تھا۔ وہ اس کا پہلا ثبوت تھا کہ سب کے خوف غلط ہیں اور اس کی سوچ درست تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، اور آدم کو اس کی محویت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں گے، آپ نے مطلب یہ سب کیسے کیا؟ صفا نے جتنا وہ جانتی تھی اسے سنا دیا تھا، مگر اسے باقی بھی جاننا تھا۔ نہیں، آدم صاف انکار کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ فضول تفصیل تو نہیں، مگر آپ کچھ سننا ہی چاہتی ہیں تو میرے پاس صرف آپ کو سنانے والی بہت باتیں ہیں۔ اس کا سرگوشی سا لہجہ پھر پر اصرار ہو گیا، تاہم اس وقت اس میں چھپے اصرار کا سبیل کو اندازہ تھا۔ وہ اوپر صفا جاگ رہی ہے، آپ بھی تھکے ہیں، پھر کبھی سنائیے گا، ابھی سو جائیں۔ گڈ نائٹ۔ دل تو کہہ رہا تھا رک کے سب سن لے، مگر نئی تبدیلیاں جہاں دل لبھانے والی تھیں، وہیں پہلی بار اس شخص کے مقابل نئی جھجک اور شرم بھی عود آ رہی تھی۔ وہ جیسے تیسے جملہ مکمل کر کے زینے کی طرف دوڑ گئی۔ پھر کبھی نہ۔ ہال کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بہت جلد۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے جیپ کی پچھلی نشست میں چھپا فون نکال کر ابرار سے بابا کی صحت کی اپڈیٹ لی، جس کے مطابق ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی کہ وہ جلد مکمل ہوش میں آ جائیں گے اور بات چیت کرنے کے قابل ہوں گے۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ وہ کس قدر بے صبری سے ان سے بات کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس خوشخبری کے بعد ابرار نے اسے بابا کے دوست میر عثمان کی آمد کا بتایا۔ میں نے انہیں اتنا ہی بتایا کہ بابا نے تمہیں کسی کام سے بھیجا تھا اور تم سے ملنے جا رہے تھے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ انہیں میرا نمبر یا ایڈریس دیا؟ نہیں، وہ سب بابا کی اجازت اور حکم کے ایسے ہی غلام تھے۔ اس نے ابرار کو نکاح کا نہیں بتایا کیونکہ اسے یقین تھا ابرار بابا کے سفر کا مقصد جانتا تھا، نہ اس کے یہاں ہونے کی نوعیت کا اسے اندازہ تھا۔ مجھے لگتا ہے ان سب کا تعلق بابا اور ان کے دوست میر عثمان سے ہی ہے۔ ابرار نے لکھا، ہو سکتا ہے۔
وہ میر عثمان کے متعلق جاننا چاہتا تھا، لیکن دن بھر کی بھاگ دوڑ نے تھکا دیا تھا۔ وہ یہ کام بات پہ ڈال کر سو گیا۔ تاریک سے کمرے میں صرف اتنا احساس تھا کہ وہ دیوار کے قریب ہے۔ بندے ہاتھ پیر، آنکھوں پر بندی پٹی اور منہ پہ لگے ٹیپ نے اس کی حرکات محدود کر رکھی تھیں۔ اسے وقت کا اندازہ نہیں رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا باہر اب بھی دن ہے یا رات ہو چکی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ پانی سے نکلی مچھلی کی طرح پھڑکنے لگا۔ بولنے کی کوشش میں بند منہ سے دبی گھٹی آواز نکل رہی تھی۔ آنے والے نے اس کے پیر کھولے۔ وہ خوش ہو گیا، کوئی اسے بچانے آیا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ لوگ پہنچی ہوئی چیز ہیں، اس نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے سوچا۔ اس کے پیر رسیوں سے آزاد کر کے اسے کھڑا کرنے کے بعد وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے جا رہا تھا۔ یہ کیا؟ پہلے آنکھیں تو کھولو میری، ایک گالی کے ساتھ احتجاجاً اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل ایک دھکے کے ساتھ اسے کہیں پھینک دیا گیا۔ اس کا سر کسی مضبوط چیز سے ٹکرایا اور اس نے پھر دل میں ایک گالی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب اس کے پیر دوبارہ رسیوں سے باندھ رہا تھا۔ وہ پھر پوری قوت لگا کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود۔ پیر باندھنے کے بعد اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ پیلے بلب کی روشنی میں اس کی آنکھوں کو مانوس ہونے میں وقت لگا۔ تب تک وہ اس کے ہونٹوں سے ٹیپ ہٹا کے پانی کی بوتل منہ سے لگا چکا تھا۔ پیاس سے اس کی حالت خراب تھی۔ اس نے چند گھونٹ ہی لیے تھے کہ اس نے بوتل ہٹا دی۔ وہ جیپ کے پچھلے حصے میں تھا۔ اسے پانی پلانے والا ڈھکن لگا رہا تھا۔ اتنی دیر اسے مہلت ملی اور اس نے تیزی سے پوچھا، کون ہو تم؟ مجھے کیوں اٹھایا؟ کیوں قید کیا؟ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اس آدمی نے بوتل بند کر کے جیپ کی اگلی نشست پر اچھالی، شارجہ۔ اس کے آخری سوال کا جواب دیتے ہوئے اس نے مسکرا کے گال تپتپانے والے انداز میں 2 چانٹے لگائے اور ٹیپ سے واپس منہ بند کر دیا۔ ابھی تو تجھے یہ نہیں پتا کہ تیری بیوی اور بچہ بھی پیدا ہو گئے ہیں، وہ آدمی دل میں سوچتا مسکرایا۔ اس نے منہ بند کرنے کے بعد آنکھوں پر دوبارہ پٹی کسی اور جیپ کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر بے بس تھا۔ کچھ دیر میں جیپ چلنے لگی۔ اسلم اس شخص کا چہرہ یاد رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گہرے رنگ والا فربہی مائل آدمی تھا۔ سر کے اگلے حصے سے بال غائب ہوتے ہوئے اب صرف دائیں بائیں اور شاید سر کی پشت پر ہی تھے۔ اس کے چہرے کی خاص بات ناک کے قریب دائیں گال پر پرانے زخم کا چھوڑا نشان ابری لکیر کی صورت موجود تھا۔ وہ چلتے ہوئے ہلکا سا لنگڑاتا تھا۔ عنایت جہاں صدیقی کو فوراً اسلم کا پتہ لگانے اور اس کی بیوی کی تلاش کر کے اس کا منہ بند کرنے کا حکم دے چکی تھیں۔ اب ان میں پہلے والی بے چینی اور غصہ نہیں تھا۔ یہ کام ان کی خواہش کے مطابق ہو گیا تھا اور وہ جیسے اس پرسکون کیفیت کو خود پہ طاری کر کے بھی اپنے ابا کو تکلیف پہنچانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے ایک پسپائی اور تعطل کو کامیابی میں بدل دیا تھا۔ وہ خوب جانتی تھیں وقت آنے پر عدن کا بنایا محبت کا محل کیسے چکنا چور کرنا ہے۔ جس زام میں وہ ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی تھیں وہ زام ہی ان کے منہ پر مارنا تھا کہ میر عثمان عدن کا سچ جان گئے تھے، مگر وہ عدن اب بھی میر عثمان کے سچ سے ناواقف تھیں۔ تاہم ابھی انہیں صبر کرنا تھا۔ صدیقی اس رات گھر جانے کے بجائے اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ آدم کا شو اور وہ خفیف سا تبسم اس کے ذہن سے نکل نہیں رہا تھا۔ اس نے دراز کھول کے آدم کے کاغذات نکالے۔ وہ سب فوٹو کاپیز تھیں، اس کا شناختی کارڈ، لائسنس اور ممبئی سے ملی معلومات۔ وہ اس دفعہ بڑی غور سے پھر ایک بار سب کا باریکی سے معائنہ کر رہا تھا، کہیں اس سے کچھ چھوٹ تو نہیں گیا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ شاطر تھا جو اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، اور صدیقی اس مقام بدلی کو خوب جانتا تھا۔ اس نے بھی یہ جگہ ایسے ہی حاصل کی تھی، اس لیے آدم کا اقدام کس سمت میں پہلی کامیابی تھی وہ سمجھ رہا تھا۔ اس لیے فکر مند تھا، غصہ تھا اور اسے وہیں روک دینے کا پورا ارادہ بھی کر چکا تھا۔ اس وقت سب سے اہم اسلم اور اس کی بیوی بچے کا پتہ لگانا تھا، مگر پہلا موقع تھا کہ اس کا دماغ عنایت جہاں کے حکم سے زیادہ کہیں اور الجھا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کسی کو فون لگا کے آدم کے دنیا سے رخصت ہو چکے خاندان کی الف سے یہ تک تفصیل جلد سے جلد فراہم کرنے کو کہا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہ تھا جس کی کوئی کمزوری نہ ہو۔ یہ ڈھونڈنے والے کی نااہلی اور قابلیت کی بات تھی۔ اسے اپنی نااہلی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، جسے وہ آدم کی کمزوری کا پتہ لگا کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اگر صدیقی کے ذہن پر انتقام اور نفرت حاوی نہ ہوتے تو وہ خود بھی آدم کے مکمل نام پر غور کر کے ترب کا پتہ حاصل کر سکتا تھا۔ اسے آدم ولی اللہ میں باپ اور بیٹے کے نام الگ الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت تھی کہ ولی اللہ اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلے ماہ۔
सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, एपिसोड 11 का एंड होता है। आज की एपिसोड जो है वो एक रोलर कोस्टर की तरह थी। जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। मैंने छोड़ दिया आधे घंटे का रिकॉर्ड करने के बाद। फिर उसके बाद मैंने अगेन अपने आप को मोटिवेट किया। मैंने कहा क्या हो रहा है, थोड़ा बोरिंग चल रहा है। लेकिन फिर जब आगे किस तरह आदम की एंट्री हुई, किस तरह निकाह में दुल्हा बदला, वहाँ से अगेन फिर मेरा इंटरेस्ट आया। अल्टीमेटली पता तो था ही कि सबील का आदम से होना है, लेकिन इतने मज़े से होगा, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी। और अब तो ज़ाहिर सी बात है, अब के बाद जितने भी एपिसोड्स होंगे वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सस्पेंसफुल होंगे। और अब मुझे लगता है कि सस्पेंस रिवील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राइटर कहती हैं कि जितने एपिसोड्स हो गए हैं बस इतने ही और रह गए हैं। तो हाफ़ नॉवल हो गया, अब इतने ही एपिसोड्स, यानी कि 9 या 10 एपिसोड्स के अंदर अंदर ये नॉवल मुकम्मल हो जाएगा। तो बाकी अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, थोड़ा स्लो ज़रूर लगा एज़ कम्पेयर टू अदर नॉवेल्स आसिया रईस ख़ान के ही, लेकिन फिर भी अच्छा है ओवरऑल। आसिया रईस ख़ान और मरियम अज़ीज़ दोनों ही मेरी मोस्ट फेवरेट राइटर्स में से हैं, लेकिन दोनों के ही शॉर्ट नॉवेल्स बहुत अच्छे होते हैं। और दोनों का जो इस साल वाला लॉन्ग नॉवल है ना, वो बस थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन बुरे नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दो कि और आपको इंटरेस्ट ना आ रहा हो। कई नॉवेल्स ऐसे होते हैं कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते। ये ऐसे नॉवल हैं कि आप पढ़ना भी चाहते हो और आप ये चाहते हो कि बस जल्दी जल्दी हो जाए, मुझसे इतना ज़्यादा सस्पेंस लिया नहीं जा रहा। तो जैसे अभी भी देख लो ये वलीउल्लाह वाली बात कि इसको पता है, क्या नाम है, सिद्दीकी को पता है कि वलीउल्लाह कौन है। अब ये भी कोई मिस्ट्री है। इसी तरह अदन का राज तो उसको पता लग गया है उस्मान को, लेकिन उस्मान का भी अभी कोई राज है। अब वो क्या चक्कर है। तो और ये ना सबील इन्हीं में से किसी की बेटी है, ज़ाहिर सी बात है। मीर उस्मान की ना बेटी हो। मुझे ऐसा लगता है कि ना, पता नहीं क्यों शुरू से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उस्मान ही नाम है ना उसका, आज उसका इतना जिक्र नहीं ना है इसलिए पता नहीं लगा, मुझे याद नहीं है। लेकिन ये जो अदन का हस्बैंड है ना, मीर उस्मान ही है मेरे ख्याल से उसका नाम। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही ऐसा लगता है कि सबील उसकी बेटी निकलेगी। अब पता नहीं, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप बताना आपको क्या लगता है। और देखो यहाँ से भी पता लग रहा है कि मुझे पहले वो इतना बड़ा नहीं लगता था, लेकिन आज के एपिसोड फिर भी मुझे लगता था कि अदन का इसका फादर होगा सबील का। लेकिन आज के एपिसोड में पता लगा है कि आदम के जो फादर हैं उनका फ्रेंड है मीर उस्मान। तो ज़ाहिर सी बात है फिर दोनों फ्रेंड्स और दोनों के आगे से बच्चे, है ना। तो ये इसलिए मुझे आज ज़्यादा पक्का लग रहा है कि ऐसा ही होगा। बाकी आपने बताना आपको क्या लग रहा है, और अपना फीडबैक देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हर चीज़ न भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।